अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, जो आज का हमारा नावल है, गर मुझे इसका यकीन हो, अस कलम अना इलियास। चले पढ़ते हैं अपने नावल की जानिब। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? वो जो पहले इसकी नज़रों का मतलब कुछ और ही समझकर खुद में सिमटती चली जा रही थी, इसके यूँ टकटकी बांध कर देखने पर अब की बार उलझन का शिकार हुई। और फिर ये उलझन फिक्र में ढली कि अब इसे लब कुशाई करनी पड़ी। वो पलके तक नहीं झपक रहा था। आज तुम फिर से यहाँ क्यों आ गई हो? इसकी बात के जवाब पर जिस तरह सामने वाले ने यकदम इसकी कलाई दबोच कर दांत कचकचाते इससे सवाल किया, नवाह का सांस गोया थम सा गया था। इसका शिकंजा इस कदर मजबूत था कि नवाह को लगा इसकी हड्डियां अभी की अभी चटक जाएगी। ऊपर से इसके अल्फाज, इसकी आंखें खौफ से फटने को थी कि क्या कह रहे हैं आप? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। वो समझने से कासिर थी। वो शख्स जिसके साथ नाम जुड़े चंद घंटे हुए थे, जिसकी तस्वीर देखकर ही वो इससे मोहब्बत की मुर्तकिब हुई। सारी ज़िंदगी खुद को सेंध कर रखा कि वो किसी की अमानत है। कितने ही खुशकुन एहसासात और ख्वाहिशात लेकर वो इसके कमरे में मौजूद थी। वो पहली बात ही इतनी गैर मुतवक्के करेगा। कमरे में आने के बाद से वो इसके सामने बेड पर बैठ कर फ़कत इससे घूरता रहा, और फिर जो अल्फाज निकले वो तो बिल्कुल ही अजीब थे। जल्दी भी करो, तुम सबका निकलने का इरादा है या नहीं? हंजल तीसरी बार कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुका था, जहां इसकी बेगम समेत बाकी सब सालियाँ तैयार हो रही थी। हंजल भाई, इनको 1 घंटे पहले का वक्त बताना चाहिए था। पास गुजरते हुए असफन की बात पर इसने ताइदी नज़रों से इसकी जानिब देखा। मेरा ख्याल है मैं अब अभी जान को कहता हूँ, वो खुद ही आकर इन सब को निकालेंगे। इसकी बात पर असफन का कहा बेसाख्ता था। वो भी हंजल था, घर का बड़ा दामाद, और इससे कहीं ज़्यादा इन सब का दोस्त हंजल भाई। वो सभी न सिर्फ इसका एहतराम करते थे बल्कि इससे बेहद प्यार भी करते थे। इसने भी हमेशा सबको बड़े भाई का सामान दिया था। अभी जान, मेरा ख्याल है अब आप ही जाए, क्योंकि लड़कियों की फ़ौज आज निकलने को तो तैयार नहीं। हम सब तैयार हो चुके हैं। ड्राइंग रूम में आते सोफ़े पर रफ़ाकत साहब के करीब बैठते इसने हौले से इनके कान में कहा, जहाँ सभी मर्द हजरात तैयार हुए बैठे थे। हंजल की बात पर इनके चेहरे का रंग बिगड़ा। तुम्हें कल ही कहा था इनको पहले का वक्त बताना। दोबारा नवाह के ससुराल से फ़ोन आ चुका है। वो कशमगी अंदाज में इसे देखते अभी खड़े ही हुए थे कि दरवाजे में फरवा नमूदार हुई। हंजल की निगाहें तो इससे देखकर गोया पलटना ही भूल गई थी। मेहंदी रंग के शरारे पर ऑरेंज और कत्थई रंग की शर्ट और दुपट्टा सेट के मेहंदी की मुनासिबत से बालों की चोटी को शक्ल देकर इस पर गजरा सजाया गया था। माथा पट्टी के हमरा खूबसूरत से आवेज़े कानों में डाले चूड़ियों के एक हाथ से ठीक करती हंजल की गहरी नज़रों से बेपरवाह वो अंदर दाखिल हुई। गाड़ियाँ नहीं निकाली आप लोगों ने? हम सब रेडी है। रफ़ाकत साहब को देखते बड़े भोलेपन से बोली, तुम लोग की तैयारी ख़त्म होती तो हम गाड़ियाँ निकलवाते। चलो अब जल्दी करो। फरवा अपनी बात कहकर वापस मुड़ी, और इसकी खुद से यही लापरवाही शादी के 10 साल बाद भी हंजल को इसका ऐसा ही दीवाना बना देती थी जैसे शादी से पहले। शुक्र है आज अब्बा की डांट से बच गए। कुछ ही देर के बाद वो इसके हमरा गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे शुक्र के कलमात पढ़ रही थी। एक वो और नवाह रफ़ाकत साहब को हमेशा अब कहती थी, जबकि इनके बाकी बच्चे बल्कि ख़ानदान के सभी बच्चे इन्हें अभिजान कहते थे। मुकाबिल की खामोशी पर अब की बार फरवा ने किसी कदर चौंक कर इसे देखा, जो वाइट शलवार कमीज़ पर मेहंदी रंग के वास्केट पहने हमेशा की तरह निहायत वजी लग रहा था, मगर खामोशी काफ़ी मानी ख़ैज़ थी। आपने तो मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। इसका इग्नोर करना इसे एक आंख न भाया। इसके शिकवे पर हंजल के होठों पर मुस्कुराहट रेंगी घनी दाढ़ी के बावजूद इसके डिम्पल हंसने पर वाज़े हो जाते थे। तुम्हें परवाह है मेरी नज़रों की? इसकी गंभीर आवाज़ का जवाब शिकवा फरवा को हैरत ज़्यादा कर गया। अरे आपने मुझे देखा कब? वो वाकई हैरत ज़दा थी। यही तो मसला है, 10 साल बाद भी तुम्हें मेरी नज़रें खुद पर महसूस नहीं होती, और शायद तुम्हारी यही लापरवाही मुझे तुम्हारे और करीब ले आती है। एक नज़र इसके खूब सजे चेहरे पर डाली, मगर इन नज़रों का मफ़हूम परवा के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी था।
خیر اچھی لگ رہی ہو، میری لگ رہی ہو، اس کی تعریف کرتے ہوئے ہولے سے اس کی جانب جھک کر آخری جملہ کہا، جو اب کھڑکی سے باہر دیکھتے اپنی نروسنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے۔ کوئی خاتون اسے پاس بلا کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی فرحانہ سے مخاطب ہوئی۔ جی جی ماشاءاللہ، شادی شدہ ہے، فرحانہ نے بھی مسکراتے ہوئے مزید بتایا۔ ماشاءاللہ، کتنے بچے ہیں بیٹا؟ ان خاتون کے سوال پر ایک تاریک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ وہی فرحانہ کی مسکراہٹ بھی معدوم ہوئی۔ ابھی نہیں ہے، کچھ سنبھل کر وہ بدقت بولی۔ اوہو، کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ وہ جانتی تھی اب اگلا سوال یہی ہوگا اس کے لیے، اب وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ جاؤ بیٹا، دیکھو بہن بلا رہی ہے۔ فرحانہ جانتی تھی اس کے لیے یہ موضوع کس قدر تکلیف دہ تھا۔ اسے مزید سوال و جواب سے بچانے کے لیے انہوں نے حنا کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی۔ وہ لمحہ ضائع کیے بنا مڑ کر چلی گئی، مگر پھر ساری مہندی میں وہ یہ چند الفاظ بھلا نہ سکی۔ اسی وجہ سے اب اس طرح سے گیدرنگز میں بھی جانے سے حتی المقدور اجتناب برتتی تھی۔ مگر یہاں معاملہ بہن کا تھا۔ اس کی شادی کو ویسے اگنور کر سکتی تھی، اور بہن بھی وہ جو اس کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ رفاقت اور فرحانہ کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ سب سے بڑی فروا، اس کے بعد اسفند اور پھر حنا، نوا، وریشا اور پھر منہا بالترتیب تھی۔ فروا کی شادی رفاقت کی بہن کے گھر حنظل سے ہوئی تھی۔ محبت کی شادی تھی۔ حنظل دیکھا بھالا بچہ تھا، بردبار، کسی قدر سنجیدہ، مگر سبھی کی پرواہ کرنے والا۔ حنظل خاندان کا ہر دل عزیز تھا۔ حنا کی شادی رفاقت کے قریبی دوست کے بیٹے میسم سے ہو چکی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں کینیڈا چلے گئے تھے۔ دونوں ڈاکٹرز بن رہے تھے اور اسپیشلائزیشن کے لیے کینیڈا گئے تھے۔ نوا کا رشتہ کسی رشتے والی کے توسط سے ہوا تھا۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ لڑکا گو کے سب کو سنجیدہ اور کسی قدر لیے دیے والا لگا تھا، مگر پڑھا لکھا اور سب سے بڑھ کر بے حد خوبصورت تھا۔ نوا بھی سبھی بہن بھائیوں میں سب سے پیاری تھی، اسی نسبت سے یہ جوڑی سب کو بہت پسند آئی تھی۔ وریشا اور منہا ابھی پڑھ رہی تھی، جبکہ نوا نے MBA کے بعد کچھ دیر بینک میں جاب کی تھی، مگر شادی کی وجہ سے اسے ریزائن کرنا پڑا۔ اسفند کا نکاح فرحانہ کی بہن کے گھر ہو چکا تھا۔ زروا کا سافٹ ویئر انجینئرنگ فائنل ایئر تھا، وہ مکمل ہوتے ہی رخصتی ہونی تھی۔ اسی دوران نوا کا رشتہ طے پا گیا۔ اسفند نے بھی زور دیا کہ شادی کر دے، ان کی شادی تک مت لٹکائیں۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ آپی، آپ کو نوشرواں بھائی کچھ عجیب نہیں لگے؟ منہا ان سب میں بے حد ذہین تھی۔ NCA سے فائن آرٹس کر رہی تھی، مگر بے حد زیرک نگاہ تھی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت ریزرو سے۔ فروا کو بھی نوشروا کا انداز کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اول تو وہ صرف مہندی لگوانے کے لیے ہی باہر آیا تھا، اور جتنی دیر وہاں رہا اکھڑا سا۔ پہلے بھی وہ 1-2 بار اس سے ملی تھی، تب بھی وہ بس خاموش بیٹھا رہتا تھا، زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ تب فروا یہی سمجھتی تھی کہ اجنبی لوگ ہیں، اور کچھ لوگ بہت جلدی اجنبیوں کے ساتھ فرینک نہیں ہوتے۔ اب تو ان کے درمیان رشتہ جڑ چکا تھا، پھر بھی اس کا رویہ لیا دیا سا تھا۔ حنظل نے بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی، مگر کسی نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ ریزرو ہونے اور بیزار ہونے کا بلکہ غائب دماغ ہونے میں کسی قدر فرق ہوتا ہے۔ مہندی سے واپسی پر منہا حنظل اور فروا کے ساتھ انہی کی گاڑی میں تھی اور مسلسل اپنے خدشات کا اظہار کر رہی تھی۔ اچھا پلیز اب تم گھر جا کر نوا کے سامنے ایسی ویسی بات مت کرنا، وہ پہلے ہی رو کر ہلکا ہو چکی ہے، اور ایسے ہی وہم دل میں بیٹھ جائے گا۔ منہا کو ڈپٹا۔ میں تو بس بتا رہی ہوں، وہ اس کی ڈانٹ پر منہ بنا کر بولی۔ حنظل نے بیک ویو میرر سے اس کے پھولے منہ کو دیکھا۔ میری شہزادی کو غصہ دلا دیا ہے تم نے، اس کی سائیڈ لیتے حنظل نے مصنوعی خفگی سے فروا کو دیکھا۔ آپ کی شہزادی کی زبان بہت چلنے لگی ہے۔ منہا اور وریشا کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا تھا، اپنی باری پہ تو اس نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے تو ابھی سے اس کی ٹینشن ہے، یہ تو اپنے سسرال میں دلیلیں دے کر سب کو پاگل کر دے گی، اور واقعتاً اس کے لیے میں بہت پریشان رہتی ہوں۔
ہاں ہاں اب فوراً کہے گی میری تو ایک ہی صابر بہن ہے۔ نوا، اس دور میں اتنے صبر کا کوئی فائدہ نہیں، لوگ بیچ کھاتے ہیں۔ پنہا کی بات اور فروا کا ری ایکشن دیکھ کر اب کی بار حنظل نے اپنے کہے کا گلا نہیں گھونٹ سکا۔ سنا آپ نے؟ وہ صدمے سے بولی۔ شاباش میری شیرنی، وہ اسے مزید بچکارنے لگا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ اور اسفن ٹھیک نہیں کر رہے اس کے ساتھ۔ اس کی ہر اوٹ پٹانگ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کی بات پر فروا کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ اماں صحیح کہتی ہے، اس لڑکی نے سسرال میں ایک دن نہیں ٹکنا۔ وہ سر پکڑ چکی تھی۔ اسی خوشی میں آئس کریم کھاتے ہیں۔ فروا کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اسے فی الحال یہی بہتر لگا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے نوا کو بڑی مشکل سے سلایا تھا۔ کل سے وہ خود بھی رو رہی تھی اور باقی سبھی کو رلا رہی تھی۔ اس کی جانب سے مطمئن ہوتے وہ دکھتے سر کو دباتی کچن کی طرف آئی۔ حنظل اس کے کمرے میں ہی تھا، پتہ نہیں سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ وہ جب بھی یہاں ٹھہرتے حنظل اور اس کا قیام اسی کے کمرے میں ہوتا جو شادی سے پہلے فروا کے زیر تصرف تھا۔ اس کی شادی کے بعد وہ کمرہ نوا کے زیر استعمال تھا، مگر جب وہ دونوں یہاں رہنے آتے تب نوا اور وریشا یا مینہا کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس وقت بھی حنظل تو اسی کمرے میں تھا، مگر وہ نوا اور وریشا کے کمرے میں تھی۔ کل نوا کی بارات تھی، اسی وجہ سے وہ اس کے پاس ٹھہر گئی تھی، مگر اسی لمحے سردرد کے سبب چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ چائے کا پانی رکھ کر وہ مہندی کے فنکشن کی باتیں یاد کرنے میں اتنی مگن تھی کہ کب حنظل کچن میں آیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ جس لمحے دو مضبوط بازوؤں نے اسے حصار میں لیے وہ بری طرح چونکی۔ اف، ڈرا دیا آپ نے تو۔ دل پہ ہاتھ رکھے، اپنے اڑے حواس کو قابو میں لاتے ہوئے وہ بولی اور ہنس پڑا۔ کس سوچ میں گم تھی، میرے آنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ مخمول لہجے میں بولا، میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، اس کا پرتپش لہجہ اور فرمائشی انداز اس کے گال پل بھر میں دہکا گیا۔ نوا بہت رو رہی تھی، بس اسی لیے اس کے پاس سونے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اداسی سے بولی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ دل سے اسے دعا دی۔ وہ سبھی کو اپنی دھیمے مزاج، سلاجو اور صابر طبیعت کی وجہ سے بے حد عزیز تھی۔ آمین۔ اس نے صدق دل سے آمین کہا۔ شروع سے وہ نوا کے ساتھ سب سے زیادہ اٹیچ تھی اور وہ بھی فروا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی تھی۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ 10 سال پہلے جب وہ اس گھر سے رخصت ہو کر گئی تھی تب بھی نوا کتنے دن بیمار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہی آ جاتی، اتنی خوبصورت لگ کر میاں سے دور رہ کر اس کا دل نہیں جلاتے، محبت سے اس کے کاندھے پر لب رکھے، مگر اس بار وہ اس کے لمس کی شدت کو اس طرح محسوس نہیں کر پائی۔ مڑ کر اس کے سامنے آئی، ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی بڑھتی سنجیدگی پر اس کے مسکراتے لب سکھڑے۔ کیا بات ہے؟ محبت سے اس کے چہرے پہ آنے والی لٹ پیچھے کی۔ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آج پھر سے بڑی شدت سے اسے اپنی کمی کا احساس ہوا تھا۔ نظریں جھکائے اس کے کرتے کے بٹنز کو دیکھتے وہ شدت سے بہت بار کیے جانے والے سوال پھر سے دہرا رہی تھی۔ اس کے سوال پر یکدم حنظل کو اپنے اعصاب کھینچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تمہارا دماغ پھر آج کسی نے خراب کیا ہے؟ وہ کشمکش نظروں سے اسے گھور کر بولا۔ بازوؤں پر گرفت سخت ہوئی۔ تو کب تک آپ اس حقیقت کو جھٹلائیں گے؟ کم از کم میں آپ کی اولاد کو تو دیکھ سکوں گی نا۔ آپ کے دل نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے ہو؟ کب تک آپ میری خامی کے ساتھ سمجھوتا کریں گے؟ اس کی جانب نگاہ کرتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ بہتر ہوتا میں اس وقت یہاں نہ آتا۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہ کچن کے دروازے کی جانب بڑھا۔ فروا کو ایک دم اس کی ناراضگی کا احساس ہوا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس بازوؤں سے پکڑ کے اسے روکا۔ آپ اب خفا ہو گئے ہیں؟ اس کی ناراضگی سے تو ہمیشہ ہی اس کی جان جاتی تھی۔ تمہیں اتنی پرواہ تھی تو وہ سب فضولیات کہنے سے پہلے سوچتی۔ آہستہ سے اس کا ہاتھ بازو سے ہٹا کر مزید کچھ کہے بنا کچن سے نکل گیا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئی، مگر آج بھی اس خاتون کی باتیں سن کر وہ بے حد بجھ گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کچھ دیر پہلے ہی نکاح کی سنت ادا کی گئی تھی۔ وہ تب سے سو کرتی سبھی کو رلا رہی تھی۔ فروا ہمت کر کے اس کے پاس برائڈل روم میں آئی، جہاں آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بس کر دو نا، کتنا رونا ہے؟ نوشروا بھی کہے گا کیسی بھوتنی میرے حوالے کر دی۔
لہجہ بشاش بنانے کی کوشش کرتے وہ اس کے ہونٹوں پر حیا آلود شرمیلی مسکان لانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ایک آپ ہی ہیں جن کی باتیں ان کو سمجھ آتی ہے، مینہا جو کب سے اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، فروا اور اسے مسکراتے دیکھ کر بولی، میرا پر تو جو ہے۔ فروا نے محبت سے نوا کو ساتھ لگایا، سبھی یہی کہتے ہیں نا کہ صرف نقوش نہیں بلکہ عادتیں بھی اس نے فروا کی چرائی تھی، صابر اور شاکر رہے والی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کے گلے لگتے ہی اپنے خدشات کہنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ کوئی بات نہیں، شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے غیر تھے، اب تو اپنے ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ تم بھی عادی ہو جاؤ گی، اور پھر کل کو دیکھنا مسکراہٹیں ہی نہیں ختم ہوں گی تمہارے چہرے سے۔ اس سے الگ ہوتے اس کے ہاتھ دباتے محبت سے سمجھایا۔ مینہا کہہ رہی تھی وہ بہت سنجیدہ سے ہے، آنکھیں جھکا کر اٹک اٹک کر بولی۔ فروا نے ایک تیکھی نظر مینہا پر ڈالی جو کندھے اچکا کر وہاں فوراً سے باہر نکل گئی۔ وہ تو بے وقوف ہے، لوگوں کی کیا پہچان، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ریزرو سے، نوشرواں بھی ٹھیک ہو جائے گا، محبت سے اسے اپنا بناؤ گی تو محبت سے تمہارا بن جائے گا۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہوتی ہے، یا تو وہ اسے برباد کر دیتی ہے یا سنوار دیتی ہے۔ محرم ہو تو مرد سنور جاتا ہے، نہ محرم ہو تو برباد ہو جاتا ہے۔ تو تم تو اس کی محرم ہو، محبت دو گی تو بدلے میں محبت ہی دے گا نا انشاءاللہ۔ کل جب مسکراتی ملو گی نا تب ان خدشات کا پوچھوں گی، دھیمے سے اسے سمجھاتے آخر میں شرارت سے بولی۔ جیسے ہم سب کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہوں، صلح کرنے میں، غلطی بھول جانے میں پہل کرتی ہو، وہاں بھی ایسے ہی کرنا، تم دیکھنا سبھی تمہاری اہمیت جانیں گے۔ ہمارا معاشرے میں عورت کو ڈھلنا پڑتا ہے، اور ڈھلنے میں برائی بھی کوئی نہیں۔ جھکے ہوئے پیڑ پر پھل لگتا ہے، اکڑے پیڑ سے تو پتا بھی جدا ہو جاتے ہیں، پھول اور پھل لگنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہمیشہ کی طرح اس کی پریشانی کو فروا نے چرا لی تھی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے جیسے عہد کیا تھا، اسی لمحے اسے باہر لے جانے کے لیے باقی سب بھی آ گئے۔ میں تو پہلی بار مل رہی ہوں آپ سے، وہ اس کی خون اشام نظروں سے گھبراتی بولی۔ یہ کیسی افتاد آن پڑی تھی، وہ حیران ہو گئی۔ کتنوں نے تمہارے اس سجے سورے روپ کو دیکھا ہے، بتاؤ مجھے، خود کو کتنی نظروں سے گزار کر مجھ تک آئی ہو، بتاؤ، یہ کیوں خود کی نمائش کی؟ ابھی وہ ایک جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی کہ دوسرا جھٹکا ملا۔ وہ اس پر کس قسم کا شک کر رہا تھا، الزام لگا رہا تھا۔ یہ سنگار تو آپ کے لیے بس۔ آنکھیں جھکا کر وہ شرم سے کٹتے بولی۔ جھوٹ بول رہی ہو، بکواس کر رہی ہو، نکلو میرے کمرے سے، دوبارہ آئی تو بہت برا حشر کروں گا۔ یکدم اس کی کلائی تھامتے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے کھڑا کرتے دروازے کی جانب بڑھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کیسے باہر چلی جاؤں؟ آپ کو ہوا کیا ہے؟ پلیز یہ مت کریں۔ وہ حیرت سے، بے یقینی کی زیادتی سے اسے خود سے کو گھسیٹتے دیکھتی بے اختیار دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو روکتے ملتجئی انداز میں بولی، نہیں، تم ایسے سیدھی نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا تھا آئندہ میرے سامنے مت آنا، مگر تمہیں میری بکواس سمجھ نہیں آئی۔ اپنا غلیظ وجود لے کر دفع ہو جاؤ۔ تم میں اور کسی جسم فروش میں کوئی فرق نہیں جو دوسروں کا دل لبھانے کے لیے سجتی سنورتی ہے۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند پڑے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مزاحمت تک نہ کر سکی۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ، اور کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ گھسیٹ کر اسے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ ابھی تو وہ اپنوں سے جدا ہونے کا غم کو نہیں بھول پائی تھی، اور یہ نئی آفت۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ مہمانوں سے بھرے گھر میں اگر اسے یوں باہر کھڑا کسی نے دیکھ لیا، مگر اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اتنی ذلت، آنکھوں کے سامنے یکدم دھند چھائی۔ اس سے پہلے وہ مڑ کر کسی کو پکارتی، اسے اپنے عقب سے اپنی ساس کی آواز سنائی دی، نوا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دبے دبے انداز میں بولتی، تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ اس سے پہلے اسے کوئی دیکھتا وہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر ایک دوسرے کمرے میں لے آئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کیا آپ بتائیں گی کہ آپ لوگوں نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی؟ وہ بچی تو نہ تھی جو اب تک کے نوشرواں کی بگڑی حالت کو نہ سمجھ پاتی؟ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا کیا؟
یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کی ماں بہت اچھے سے جانتی تھی، اسی لیے وہ سراپا سوال ان کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھو بیٹے، بس معمولی سی اسے سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس کی سٹنگز چل رہی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سوال پر پہلے تو نادرا نے نگاہیں چرائی، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں بولی، معمولی سا؟ ان کی بات پر وہ افسوس سے انہیں دیکھ کر فقط اتنا ہی کہہ سکی، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر کے اپنے بیٹے کے مسئلے کو معمولی سا کہہ رہی تھی۔ میں اسے سمجھاتی ہوں، وہ بس کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، مگر تم محبت سے اس کے ساتھ پیش آؤ گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے تسلی دینے لگی، جو ان کے ہاتھ کو جھٹک کر دکھ اور تعصب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جانور نہیں ہے جو میرے بچکانے سے میرا وفادار بن جائے گا، جیتا جاگتا انسان ہے، اور میں بھی جیتی جاگتی انسان ہوں جسے آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ اتنا ہی معمولی ایشو تھا تو رشتہ کرتے وقت آپ نے کیوں چھپایا؟ آپ کے دل میں چور تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے واپس جانا ہے اپنے گھر، وہ سر نفی میں ہلاتی غصے سے بولی۔ تم جانتی ہو چند لمحوں کی بیائی دلہن یوں گھر آ جائے تو لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں سمجھاتی ہوں نوشروا کو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، تم یقین کرو۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ کس طرح کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر رہی تھی، وہ تو ان کی کہی پہلی بات میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی، آگے تو کچھ سوچ ہی نہیں پائی۔ ماں باپ کی امیدیں، دعائیں، خوشیاں، روتے پریشان چہرے، بہنیں، کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا اسے؟ اس کا دل کیا کہ اسی لمحے کہیں بھاگ جائے، وہ کیسے خود کو ایسے نفسیاتی انسان کے قریب لے کر جائے گی؟ اس کے چہرے پر پھیلنے والے تفکر کو دیکھ کر نادرا کسی قدر ریلیکس ہوئی۔ میں مانتی ہوں ہم سے غلطی ہوئی ہے، مگر سب رشتے کے وقت کلیئر کر دینا چاہیے تھا، مگر تم پڑھی لکھی ہو، سمجھ سکتی ہو، اس دور میں معمولی سی نفسیاتی مسئلے ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ تم دیکھنا، ایک بار اسے اپناؤ گی تو میرا بیٹا تمہارا بن جائے گا۔ وہ اسے قائل کرنے لگی۔ کیا میں اتنا جان سکتی ہوں کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں اور کب سے شروع ہوا، یا پھر یہ بھی ابھی آپ نے چھپانا ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں طنز کرتے ہوئے بولی، میرے بیٹے کا پہلا بھی ایک نکاح ہو چکا ہے، وہ لڑکی اس کی پسند تھی، مگر وہ کلی منڈلانے والی بھنورا صفت تھی، بس میرے بیٹے کو دھوکہ دے گئی۔ تب سے وہ ہر سجی سنوری لڑکی سے کراہیت محسوس کرتا ہے۔ تمہارے نقش اس سے ملتے جلتے ہیں شاید، اسی لیے وہ تمہیں وہی لڑکی سمجھ بیٹھا ہو۔ ایک اور انکشاف، نوا کو لگا کہ اس کی ہمت اب جواب دے جائے گی۔ تم یہی رکو، میں آتی ہوں۔ وہ نظریں چرا کر اس کے قریب سے تیزی سے گزری۔ اس کے نکلتے ہی وہ سر تھامتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ جس رات لڑکیاں اپنے شوہر کی محبت میں سرشار خود پر ناز کرتی ہیں، وہ اپنے شوہر کی زندگی کے کارنامے سن کر افسردہ سے دل تھامے بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ واپس آئی۔ آؤ پلیز، اسے نیچے سے اٹھاتی اس کا ہاتھ تھامے دوبارہ اسی کمرے میں لائی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اسے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ بیوی ہے یہ اب تمہاری، خبردار، اب اسے کمرے سے باہر نکالا۔ اس کے کمرے میں لا کر نوشروا سے وہ بولی، جو بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے غصے سے بیٹھا تھا، آنکھیں اٹھا کر قہر برساتی نظروں سے ان کے دائیں جانب کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اب اس کی بیوی تھی۔ اس کو کہیے یہ سب فوراً چینج کرے، وحشت ہو رہی ہے مجھے اسے یوں دیکھ کر۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس پر سے ہٹا کر ماں کو بولا، اوکے، لیکن اس کے بعد کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی ہوئی بولی، اسی لیے کہا تھا آپ کو مجھے نہیں کرنی شادی۔ یہ سب لڑکیاں ایک سی فراڈ ہوتی ہے، پتہ نہیں کس نے اس کو دیکھا ہے، کس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر آئی ہے یہ ادھر، یہ سب باہر لٹا آئی ہے تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ جائے کسی کے بھی ساتھ رات گزارے۔ اس سے پہلے وہ مزید گل افشانی کرتا، نادرا یکدم اس کا نام پکار کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ چپ ہو جاؤ اب، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ ایک ہاتھ سے نوا کو ڈریسنگ روم میں جانے کا اشارہ کیا، جو اپنے لیے اتنے غلیظ الفاظ سن کر تو سن ہی رہ گئی تھی۔ یہ اس کا شوہر تھا، بجائے اس کے سراپے کو سراہنے کے وہ اس کے بارے میں انتہائی برے الفاظ کا استعمال کر کے اس کی تذلیل کر رہا تھا، اور وہ بے بس تھی۔ ڈریسنگ روم میں جا کر وہ اپنی بے بسی پر بلک بلک کر روئی۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہاں سے باہر جانے کو، مگر کتنی دیر وہاں بیٹھی رہتی۔
آخر تو باہر جانا تھا۔ گھنٹے بعد اپنی ہمت مجتمع کرتی وہاں سے کپڑے چینج کر کے اس نے باہر کا رخ کیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ہلکی سی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ طائرانہ نگاہ کمرے میں ڈالی، یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ وہاں ایک صوفہ کم بیڈ موجود تھا۔ اپنے دکھتے سر کو ہولے سے دباتی صوفے کم بیڈ کی جانب بڑھی۔ بیڈ پر دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں کی۔ ادھر آؤ، یکدم سے ایک گمبھیر آواز اس کے کمرے میں گونجی۔ دیکھیں، آپ بھی شاید کچھ اپسیٹ ہیں اور میں بھی اس سب سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ وقت دیں۔ وہ سبھی الفاظ سوچ کر باہر آئی تھی۔ ہاں، اور اس وقت میں تم نہ جانے کتنوں کو اپنے پیچھے لگا لو۔ اور پھر اسے غصیلی آواز میں بولا، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ بے بسی سے منمنائی مگر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کے اور بیڈ کے درمیان کا راستہ کچھ زیادہ نہیں تھا جسے وہ لمحوں میں مختصر کرتا تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب لپکا۔ بیوی بن کر آئی ہو تو بیوی کا کردار بہتر انداز میں نبھاؤ۔ اس کے بازو پر نوشروا کی گرفت بے حد سخت تھی۔ آپ پلیز میری بات سمجھے۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے وہ بے حال ہو رہی تھی۔ یہ سب تمہیں اس کمرے میں واپس آنے سے پہلے سوچنا اور سمجھنا چاہیے تھا۔ Your time is over now۔ وحشت سے اب کی بار اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں جکڑا۔ اور کل اگر کسی کو میرے بارے میں کچھ بتایا، خاص طور پر اپنے والدین کو، تو تمہاری قبر یہیں اسی کمرے میں بنا دوں گا۔ وہ جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس وحشی کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے مزید نوا کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سیاہ راتوں میں سے پہلی سیاہ رات تھی۔ کیسی ہو؟ اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر فروا کے دل کو کچھ ہوا۔ جس پارلر سے نوا نے تیار ہونا تھا، فروا نے بھی وہی کی بکنگ کروائی تھی تاکہ اس کے ہمراہ رہے۔ کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ آتے ساتھ ہی ریسیپشن سے نوا کا پوچھا۔ اس نے اس کے پہنچنے کی تصدیق کی اور وہ سیدھے ہی اسی کے روم میں آ گئی۔ اس کے سطح چہرے کو دیکھ کر تو وہ کچھ پریشان ہوئی۔ ٹھیک ہو؟ وہ آہستہ سے بولی۔ فروا یہی سمجھی تھی کہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ تم نے شرٹ چینج نہیں کی ابھی؟ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر وہ بولی۔ ہاں، ابھی نمبر آنے والا ہے میرا، میں چینج کرتی ہوں۔ وہ غائب دماغی سے بولی۔ سب ٹھیک ہے نوا؟ سب ٹھیک تھے تمہارے ساتھ؟ آخر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کی حالت فروا کو اب تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے آپ بھی، آپ فکر نہ کریں، میں چینج کر لوں؟ اس کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے وہ شرٹ ہاتھ میں تھامتی چینجنگ روم کی جانب بڑھی۔ فروا نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر بعد نوا کی آواز آئی، آپی یہ بیگ زپ بند کر دے پلیز۔ وہ چینجنگ روم سے سر باہر نکال کر اسے بلانے لگی۔ فروا سر ہلاتی فوراً اس کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آئی جہاں نوا اس کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ آدھی زپ اس نے جیسے تیسے بند کر لی تھی مگر آدھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ جو ہی فروا اس کے قریب آئی، اس کی کمر پر وحشت زدہ نشان دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ نوا، یہ کیسے نشان ہیں؟ اس کے سوال پہ نوا کو رات کی اس شخص کی سفاکی یاد آئی جو نہ جانے کس کے بدلے اس کے وجود سے نکالتا رہا۔ وہ جو کل شرٹ پہنی تھی نا، اس کا کام بہت رف تھا، وہ چبھا۔ اس نے حتی الامکان بات بنانے کی کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو نوا۔ یکدم اس کا رخ اپنی جانب کیا جو سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ آپی، بس مجھ سے غلطی ہوئی، میں تھوڑا سا روڈ ہو گئی تھی ان کے ساتھ، تو بس ایسے ہی انہیں غصہ آ گیا۔ اور وہ اب بھی سر جھکائے اپنی عزت بچانے کو جھوٹ میں سچ کی ملاوٹ کر کے بتانے لگی۔ فروا حق دق رہ گئی۔ تھوڑا غصہ؟ اسے لگا اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ اسے نہیں یاد پڑتا کبھی حنظل نے اپنا غصہ اس کے وجود سے نکالا ہو، کبھی اس نے غصے سے اس کا بازو تک سختی سے نہیں پکڑا، اور یہاں تو وحشت کی ایک داستان رقم تھی۔ پلیز آپی، کسی کو مت بتائیے گا۔ وہ یکدم سے پریشان سی اس کے ہاتھ تھام کر بولی۔ فروا کا دل گویا کسی نے مٹھی میں زور سے جکڑا۔ اس کی پیاری بہن ایک ہی رات میں اتنی بڑی ہو گئی کہ اپنی تکلیفیں ان سے چھپانے لگی۔ یکدم بڑھ کر اسے خود میں سمو لیا۔ الفاظ ہی نہیں تھے، کیا کہتی؟ فقط دعا تھی جو وہ اس کے لیے کر سکتی تھی۔ نوا نے بمشکل اپنے آنسو باہر آنے سے روکے۔ ساری رات وہ اتنا رو چکی تھی کہ اور اب ہمت نہیں ہو رہی تھی۔
رسم کے مطابق آج نوا اور نوشیروہ ہماری طرف چلے۔ ولیمے کا فنکشن اختتام پر تھا جب فرحانہ نے نادرہ سے ان دونوں کو ساتھ لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ برا مت منائیے گا بہن، ہمارے یہاں داماد سسرال جا کر نہیں رہتے، آپ نوا کو لے کر جانا چاہتی ہے تو 100 بار لے جائیں، ہماری جانب سے کوئی اعتراض نہیں۔ 1-2 دن یہ آپ کے یہاں رہ لے اور پھر ہم آ کے اسے لے جائیں گے، تب نوشیروہ بھی آئے گا۔ انہوں نے بڑے سبھاؤ سے انہیں نوشیروہ کو نہ لے جانے کا عذر بیان کیا۔ فرحانہ نے ایک نظر پاس کھڑے رفاقت صاحب کو دیکھا، جنہوں نے نظروں میں انہیں نادرہ کی بات سے اتفاق کرنے کا اشارہ کیا۔ چلے جیسے آپ کی مرضی، فرحانہ نے انہیں 2 ٹوک انداز پر برا مانے بنا خوش اخلاقی سے بولی۔ بیٹیوں کے ماں باپ کو جھکنا ہی پڑتا ہے، وہ بھی یہی سوچ کر خاموش ہو گئی۔ فروا اور حنا کو نوا کو اسٹیج سے اٹھانے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں نوا کے چہرے پر انہیں وہ خوشی اور مسکراہٹ نظر نہیں آئی تھی جو فروا اور حنا کی اپنی شادی کے اگلے دن محسوس ہوئی تھی۔ نوشیروہ پہلے دن کی طرح ہی اکھڑا ملا تھا، دل میں ہزاروں وسوسے لیے وہ نوا کو اپنے ہمراہ لے آئی تھی۔ حنظل نے محسوس کیا تھا کہ فروا کل کی طرح آج چہک نہیں رہی تھی۔ جب سے وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی عجیب سی گمسم تھی۔ کتنے ہی بار اس کے پکارنے پر وہ چونک کر غائب دماغی سے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ فنکشن کی مصروفیت کے سبب وہ پوچھ نہ سکا۔ اس وقت دونوں گاڑی میں باقیوں کی گاڑیوں کے ہمراہ واپسی کے راستے پر تھے۔ وہ جانتا تھا گھر جا کر وہ پھر سے مصروف ہو جائے گی، لہٰذا اس سے بہتر وقت اسے فروا کی گمسم کیفیت کے بابت جاننے کا کوئی اور نہ لگا۔ کیا ہوا ہے؟ آج پھر تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے، کچھ پوچھا ہے؟ یکدم گاڑی میں حنظل کی بھاری آواز گونجی۔ نہیں تو، وہ گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ہولے سے سر نفی میں ہلا کر بولی۔ تو پھر اتنی اپسٹ مائنڈیڈ کیوں ہو؟ سامنے سیاہ سڑک پر دیکھتے اس کا لہجہ کھوجتا ہوا تھا۔ حنظل، ایک بات پوچھوں؟ نظریں مسلسل گود پر دھرے ہاتھوں پر جمائے وہ سوال کرنے لگی۔ پوچھو میری جان۔ حنظل کو بے حد الجھی لگی اور وہ الجھ وہ واقعی گئی تھی۔ یہ میریٹل ریپ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سوال نے حنظل کو لمحہ بھر کر سناٹوں سے دوچار کیا۔ تم نے کسی وکٹم کو دیکھا ہے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ آپ سے جب سے شادی ہوئی ہے مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ آپ نے کبھی میری مرضی کے بغیر مجھے ہاتھ لگایا ہو۔ ایسی لڑکیاں کیا محسوس کرتی ہوگی جب اس کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی درندوں کی طرح انہیں نوچ لے، اور وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر ہو، جسے عورت کا لباس کہا گیا ہے۔ کوئی اپنے ہی لباس کو کیسے تار کر سکتا ہے؟ اس کے لفظ حنظل کو چکرا کر رکھ گیا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ فروا، تم مجھے پاگل کر دو گی یار، کیا ہوا ہے؟ فروا کی حالت کے پیش نظر اس سے گاڑی چلانی دشوار ہو گئی تھی۔ آہستہ سے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر اب کی بار وہ پوری طرح سے اس کے جانب متوجہ ہوا، جو سر جھکائے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ انداز اس کا ہمیشہ تب ہوتا تھا جب وہ حنظل سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ بس ایسے ہی آج پارلر میں ایک لڑکی کی بات سنی تھی، تب سے دل بہت بوجھل ہو رہا ہے۔ سر اونچا کر کے بمشکل آنسو پیتے بھرائی نظروں سے ایک نظر حنظل کے پریشان چہرے پر ڈالی۔ تم اتنی حساس کیوں ہو یار؟ وہ بے بسی سے اپنی حساس بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کو روتا دیکھ لیتی، کسی کی تکلیف دہ باتیں سن لیتی، ایسے ہی رو پڑتی تھی۔ بس اس کی ایک یہی عادت اس کی نوا سے الگ تھی، وہ نوا صبر کر جاتی تھی اور وہ بکھر جاتی تھی۔ ایک لمحہ حنظل کی جانب دیکھ کر ایک دم اس کے کاندھے پر سر رکھ گئی۔ کیا بتاتی اسے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی ایک دن کی بیائی عزیز جان بہن ہے۔ حنظل نے نرمی سے اسے سمیٹ لیا، جانتا تھا جب تک وہ رو کر دل ہلکا نہیں کر لے گی ایسے ہی پریشان رہے گی۔ اس وقت وہ رات کے پہر چھت پر اکیلے بیٹھی اپنی زندگی کے اس خوفناک حادثے کو سوچ رہی تھی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ برا کیا تھا، نہ کسی انجانے میں کسی کا دل دکھایا تھا۔ پھر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا۔ ایک نیم پاگل، شک کی ذہنیت شخص اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔
کل کی رات اس کی زندگی کی سب سے تکلیف دہ رات تھی۔ جس گھر میں وہ بے فکری اور بے پرواہی سے رہتی تھی، اس لمحے ایک ایک پل خوف سے گزار رہی تھی۔ آنے والے دنوں کا خوف، جب دوبارہ اسے اسی گھر چلے جانا تھا جہاں چند گھنٹے گزار کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی زندان میں آ گئی ہو۔ سب کے سونے کا اطمینان کر کے اس وقت وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی چھت پر آ گئی تھی۔ کل کے دیے گئے اس کے شوہر کے زخم اس کے جسم پر نہیں، روح پر پڑے تھے۔ وہ کیسی اپنی ماں کو بتاتی، اپنی بہنوں سے شیئر کرتی؟ وہ خود ابھی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ، چھت پر موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھی اتنی محو تھی کہ اپنے پیچھے ابھرنے والے قدموں کی چاپ کو سن نہیں سکی۔ یہاں کیا کر رہی ہو نوا؟ باپ کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ کچھ نہیں ابا، آپ سوئے نہیں ابھی؟ چاند کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ رفاقت چند قدم بڑھا کر اس کے قریب رکھی دوسری کرسی پہ بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے، اپنے ابا سے بھی چھپاؤ گی؟ وہ سبھی بیٹیوں میں سب سے زیادہ انہی کے قریب تھی، اپنی ہر چھوٹی بڑی بات انہی کو بتاتی، ان کی پریشانی کو پل میں سمجھنے والی اور ان کے دل کے بے حد قریب۔ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی، میں کیوں کچھ چھپاؤں گی؟ ان کے جانب دیکھنے سے اعتراض برتتے وہ سامنے دیکھتے بولی۔ جھوٹ، ہمیشہ انسان نظریں چرا کر بولتا ہے۔ ان کی بات پر اس نے چونک کر ان کے شفیق چہرے کی جانب دیکھا۔ ابا، کیا بیٹیوں کی شادی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے؟ نظروں میں نہ جانے کیوں انہیں عجیب سی التجا لگی۔ ابھی ایک دن ہوا ہے، اسی لیے تمہیں یہ سب اجنبی لگ رہا ہے۔ دیکھنا چند دن بعد ہم تمہیں یاد بھی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے بہت سے وسوسوں کو شدت سے جھٹک کر اسے بہلایا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ جو کبھی کسی سے لمبی لمبی باتیں نہیں کرتی تھی، انہیں ہمیشہ باتوں میں ہرا دیتی تھی۔ ہاں بیٹے، یہ فرض نبیوں نے ادا کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس سے انحراف کرنے والے؟ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر خاموش ہوئی۔ کیا ایک انچاہے شخص کے ساتھ ساری زندگی گزر سکتی ہے؟ اس کا اگلا سوال انہیں تکلیف سے دوچار کر گیا۔ کیا زبردستی کے رشتے کا بوجھ سنبھالتے سنبھالتے انسان ذہنی مریض نہیں بن جاتا؟ ایک رات کی دلہن تھی، وہ چند لمحوں پہلے اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا ان چند گھنٹوں میں؟ انہیں لگا وہ برسوں کی مسافت طے کر آئی ہو۔ نوا، وہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ وہ اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے۔ وہ کسی ایسے تجربے سے بھی نہیں گزرے تھے۔ تم اگر کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تو رشتہ طے کرتے بھی تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ ان کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی، مگر یہ مسکرانا عام مسکرانا نہیں تھا۔ انہیں اس کی مسکراہٹ میں درد محسوس ہوا تھا۔ نہیں ابا، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا ہے، وہ بس ایسے ہی پوچھ لیا، اور انسان بس ایسے ہی جیسے الفاظ تب کہتا ہے جب مقصد خود کو چھپانا اور اپنے پیاروں کو تکلیف سے بچانا ہو۔ رات کافی ہو گئی ہے، آپ بھی آرام کریں۔ میں تو بس کچھ یادیں اکٹھے کرنے کو یہاں آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ نہ جانے کیوں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، جو اب ان سے اپنی تکلیف چھپانے لگی ہے۔ نوا، اس سے پہلے وہ اٹھ کر وہاں سے جاتی، وہ بے اختیاری سے روک گئے۔ زندگی مشکل لگے تو یہ مت سوچنا کہ تم اس گھر میں کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ میں ان والدین میں سے نہیں جو بیٹی کو یہ کہے کہ ظلم اور جبر برداشت کرنا اور واپس نہ آنا۔ ظلم برداشت کرنے والا ظالم کو تقویت دیتا ہے، اور ظلم کرتے رہو۔ اسی لیے اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ خود کو مسخ مت ہونے دینا کسی انچاہے رشتے کا بار اٹھا کر۔ یہ یاد رکھنا، تمہارے ہر فیصلے میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ساکت نظروں سے اپنی باپ کی شکل دیکھی، جو اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ تھپ تھپا کر اسے سونے کی تلقین کرتے اس سے پہلے وہاں سے جا چکے تھے۔ چند آنسو اس کی آنکھوں سے اپنے ظلم پر بہے۔ بہت مسکرا رہی تھی تم؟ وہ جو کچھ دیر پہلے ہی واپس اس زندان میں آئی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید اس شخص میں ان 2 دنوں میں کوئی بہتری آئی ہو، اسے اپنی قیاس محض دھوکہ لگے۔ بلیک ساڑی میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اپنا بیگ صوفے پر رکھ کر پلٹتی بھی نہیں تھی تو وہ اس کے سر پر کھڑا قہر برساتی نظروں سے اسے گھورتا، اس کے بازو پر اپنی سخت گرفت میں لیتے پھنکارا۔
आपको मेरा हंसना भी नहीं पसंद? पिछले 2 दिन अब इसे कोई ख्वाब महसूस हुए जो इसने सुकून से बगैर किसी खौफ के अपने मायके में गुजारे थे। नौशरवा, इसकी माँ और बहन इसे आज वापस ले जाने आए थे। इसने इन 2 दिनों में किसी से नौशरवा के मुताल्लिक कोई बात नहीं की थी। वो कैसे अपने हंसते मुस्कुराते घर में तूफ़ान तोड़ती कि उन्होंने किसी धोखे में इसकी शादी की है। फ़िलहाल वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी। क्या पता कोई बेहतरी की सूरत निकल आती। मुझे तो तुम ही नहीं पसंद तो क्या करोगी? वो उल्टा इसका मजाक उड़ाता बोला। और वो तुम्हारा बहनोई, क्या नाम है उस खबीस का? नवा ने बड़ी मुश्किल से इसकी बकवास बर्दाश्त की। वो यूं ही बात बेबात पे गाली दे देता था। हंजल भाई, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। किस कदर अजीज था वो इसे, और उसका शौहर किस अंदाज में इसका जिक्र कर रहा था। हाँ वही गाली। आइंदा मैं तुम्हें इससे बात करते ना देखूं। इसके बाजू को झटका देते हुए गुर्राते लहजे में बोला। भाइयों जैसे है वो मेरे। इसकी जहन की गलाजत पर वो दंग रह गई। नीचे आवाज़ नीची रखो। इसके ऊंचे बोलने पर वो ज़रा ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मार कर गुर्राया। भाइयों जैसा है, भाई नहीं है वो, समझ आई तुम्हें? और अब तो भाई भी क्या कुछ कर जाते हैं बहनों के साथ। कभी ऐसे केसेस पढ़े नहीं तुमने? बड़ी मासूम हो तुम तो। इसकी बात सुनकर वो जो इसके थप्पड़ पर सख्ते में जा चुकी थी, किस कर्ब से ज़िंदगी गुजरी थी, वो वही जानती थी। ऐसी घटिया बातें आप ही सुनते होंगे। मुंह पे हाथ रखे वो शदीद तकलीफ से बोली। जब आपको बीवी की ज़रूरत नहीं थी तो क्यों शादी की आपने? वो आंसू भरी आंखों से इसके वजीह चेहरे को देखकर बोली, जिसके पीछे किस कदर गलाजत छुपी थी। क्या कहना चाहती हो तुम? नामर्द हूँ मैं कि मुझे बीवी की ज़रूरत नहीं थी। इसके बालों को हाथ में जकड़ते इसे सर को झटका देकर बोला। बोल, नामर्द हूँ मैं तेरी तो। इससे पहले कि वो संभलती, एक और भयानक रात इनके माँ बहन मौजूद थी। यार, इनवाइट नहीं किया तुमने अभी तक इन्हें? नाश्ते पर यकदम हंजल ने सवाल किया। फरवा ने कुछ हैरान होकर इसकी जानिब देखा। इसके लिए स्लाइस पर मक्खन लगाते हाथ रुके। किसे? हैरानगी से सवाल किया। अरे यार, नवा और इसके मियाँ को। एक हफ्ता होने वाला है, तुम्हें इन्हें पहले ही खाने पर इनवाइट कर लेना चाहिए था। कुछ देर में कॉल करके पूछ लूँ। हफ्ते या इतवार को अगर वो मसरूफ़ ना हो तो हमारी तरफ लंच या डिनर कर ले। इसकी बात पर फरवा को अपनी कोताही का एहसास हुआ। सही कह रहे हैं आप, मुझे पहले ही कह देना चाहिए था। वैसे भी गैर लोग हैं, पता नहीं बुरा ही मना जाए कि एक ही शादीशुदा बहन यहाँ मौजूद है। इसने भी अभी तक नहीं बुलाया। वह सर हिलाते बोली। हंजल के निकलते ही सारी चीज़ें समेटते दोपहर का खाना बनाते इसे 11 बज चुके थे। सब कामों से फारिग होकर इसने नवा को कॉल की। चंद बैलों के बाद कॉल उठा ली गई। कैसी हो बहन? तुम तो भूल ही गई बहन को। सलाम करते साथ नवा का जवाब सुने बिना वो शुरू हो गई। मैं नौशरवा बात कर रहा हूँ। नवा की बजाय नौशरवा की आवाज़ सुनकर वो यकदम संभली। ओह सॉरी, मैं नवा को एक्सपेक्ट कर रही थी। आप बताएं कैसे हैं आप? माजरत के साथ ही लहजे में तकल्लुफ़ समोए बोली। ठीक हूँ। नवा नीचे है, आती है तो मैं बता दूंगा कि आपको कॉल बैक कर ले। इसकी खुश अखलाक़ी का जवाब निहायती रूखे अंदाज में देखकर इससे पहले वो कॉल बंद करता फरवा फ़ौरन इसे टोक गई। नहीं, कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं करनी थी। नवा की जगह आपने कॉल अटेंड कर ली तो एक तरह अच्छा ही हुआ। असल में मैं और हंजल आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग इस वीकेंड पर बिज़ी नहीं तो डिनर या लंच जो मुनासिब लगे हमारे साथ करें। वो खुश दिली से अपना मुद्दा इसको बताने लगी। देखते हैं। हंजल का नाम सुनकर ही इसका दिमाग गोया उलट गया। जी, आप लोग मशवरा कर ले, फिर नवा से कहिएगा मुझे इन्फॉर्म कर दे। थैंक्स। वो मुसलसल इसकी बदलिहाजी को नज़रअंदाज कर रही थी। फ़ोन रखते ही दिल फिर से दुखी हुआ। कैसे इसकी नरम गुफ्तार बहन ऐसे सख्त दिल शख्स के साथ रह रही होंगी। न जाने कितनी ही बार ये सोच इसे परेशान कर चुकी थी। वो जैसे ही वॉशरूम से निकली तो नौशरवा को अपना मोबाइल थामे पाया। ये नई बात नहीं थी। इसका मोबाइल वलीमे के अगले दिन से ही वो अपने कब्जे में ले चुका था। इसकी कोई भी कॉल वो इसे पूछे बगैर अटेंड नहीं कर सकती थी, और वो खुद से तो किसी को कॉल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। चेहरे को दुपट्टे से साफ करते वो इस पर से नज़र हटा गई। तुम्हारी बहन का फ़ोन था, हमें घर पर इनवाइट कर रही है। इसे कमरा में आता देख कर वो आंखों में तुर्शी लिए इसे देख रहा था। आप नहीं जाना चाहते तो मैं मना कर दूंगी।
وہ اب کوشش کرتی تھی کہ اس سے بحث نہ کرے، شاید ایسے ہی وہ نہ بھڑکے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ میں نہیں چاہتا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ نوا کو بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کیا غلط کہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ اسے اس کے رشتوں سے دور کر رہا تھا تاکہ اسے اس دھوکے کو کوئی جان نہ سکے جو اس نے اور اس کے گھر والوں نے نوا اور اس کے گھر والوں کو دیا تھا۔ مجھے وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ جیسے اسے وضاحت دے رہا تھا۔ جی، وہ بس اس قدر کہہ سکی، جانتی تھی اگر اپنے گھر والوں کو ڈیفینڈ کیا تو وہ انسان جانور بننے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگائے گا، اور اس ایک ہفتے میں اس کا یہ روپ دیکھ دیکھ کر وہ خود پر ترس کھانے لگ گئی تھی، لہٰذا کوشش کرتی تھی جس حد تک اس سے کم بات کرے اتنا اچھا ہو۔ کبھی کبھی وہ اتنا نارمل ہوتا تھا جیسے کہ اس کا یہ روپ ایک خواب سا ہو۔ نوا چکرا کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر میں ہم ماموں کے گھر جا رہے ہیں، تمہارے منہ پر ذرا سی بھی لیپا پوتی نظر نہ آئے۔ وہ اسے مزید تنبیہ کی، جیسا آپ کہیں۔ اس کا سارا میک اپ تو کچھ دن پہلے ہی کوڑے کی نظر کر چکا تھا، جیولری کو بھی لاکر میں رکھ دیا، سوائے کام والے کپڑوں اور جوتوں کے۔ اس نے ہر طرح کا سنگار اسے کرنے سے قطعیت سے منع کر دیا تھا۔ نوا کو پہلے بھی کبھی ان چیزوں کو شوق نہ تھا، مگر اب کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا تھا جسے استعمال کرنے کی پاداش میں وہ شخص اس کی روح گھائل کر دے۔ خاموشی سے اسی کی پسند کردہ کپڑوں کو زیب تن کیے وہ کچھ دیر بعد اپنی ساس کے ہمراہ کھڑی تھی۔ ایسے لے کر جاؤں گی میں اسے؟ انہوں نے کڑی نظر سے نوشرواں پر ڈالی۔ لے کر جانا ہے تو لے جائے، نہیں تو میں اسے رستے میں کہیں پھینک آؤں گا۔ وہ بولتے وقت انتہائی شفاف ہو جاتا تھا۔ نوا نے خود کی وقت پر آنکھوں سے باہر نکل آنے والے آنسو کو بڑی مشکل سے روکا۔ نادرہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اسی کے ہمراہ گاڑی میں اسی کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی خاموشی سے بیٹھی باہر دیکھتی خود کا مستقبل سوچ رہی تھی۔ وہی ہوا۔ اس کی ممانی نے نوا کو دیکھتے ہی حیرت کا اظہار کیا۔ ارے نادرہ، بہو کو بس کپڑے ہی بدلوا کر لے آئی ہو؟ حیرت سے اپنی نند سے پوچھا۔ وہ خود شاید پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ بس بھابھی، آپ کو پتہ ہے نا آج کل کی بچیاں نہ زیور پہنتی ہیں نہ میک اپ۔ نوا ویسے ہی بہت چڑتی ہے۔ نوا نے حیرت سے جھوٹ پر جھوٹ بولتی اپنی ساس کو دیکھا۔ ایسا بھی کیا الرجک ہونا؟ ایک ہفتہ ہوا ہے ابھی تو، یہی تو دن ہوتے ہیں پہننے اوڑھنے کے۔ وہ ایک ادا سے سر ہلا کر بولی۔ آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ان سب چیزیں بہت بری لگتی ہے۔ وہ لہجہ متوازن رکھتی جن نظروں سے نادرہ کو دیکھ کر بولی، وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ کبھی کبھی انسان کو ایک سچ چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نوشروا کی ممانی کے وہاں سے جاتے ہی نوا نے نادرہ کو لاجواب سا کر دیا۔ تمہاری بات ہوئی نوا سے؟ حنظل منتظر تھا کہ وہ خود کچھ بتائے گی، مگر رات تک جب اس نے کچھ نہیں بتایا تب آخر حنظل کو اس سے خود پوچھنا پڑا۔ جی، میں نے کال کی تھی صبح۔ نوشروا نے کال اٹینڈ کی تھی۔ میں نے اسے ہی انویٹیشن دے دیا تھا، لیکن پھر کچھ دیر بعد نوا کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی ابھی کچھ ویکینڈز وہ لوگ فری نہیں ہیں اور شاید کچھ دن تک ہنی مون پر کہیں چلے جائیں۔ وہ کچھ شرمندہ سی سے بتانے لگی۔ حنظل کو اب سمجھ آئی کہ فروا نے اسے کیوں کچھ نہیں بتایا۔ نوا خوش ہے نوشروا کے ساتھ؟ اس کی بات کے جواب میں حنظل کا سوال اسے گنگ کر گیا۔ دونوں بیڈ پر لیٹے تھے، مگر دونوں کا رخ چھت کی جانب تھا۔ حنظل کے سوال نے اسے بے اختیار اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کیا۔ ہاں؟ کیوں؟ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فروا نے ہچکچا کر سوال کیا۔ مجھے نہیں لگتا وہ ہماری طرف آئیں گے۔ حنظل کی بات نے لمحہ بھر کو اسے گنگ کر دیا۔ یہی سوال فروا نے نوا سے کیا تھا، جس کے جواب پر وہ خاموش رہی تھی، اور فروا حیران تھی کہ آخر نوشروا یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ انہوں نے تو اس سے مذاق تک کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے دیے انداز کی وجہ سے وہ سب اس سے محتاط ہو کر ملتے تھے۔ ان سب کی تو اس سے ملاقات شادی کے بعد اسی دن ہوئی تھی جب وہ نوا کو میکے سے لینے آیا تھا۔ اتنی سرسری ملاقات میں بھی ان سے ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ انہیں اوائڈ کر رہا تھا؟ ایسا نہیں ہے، نوا کہہ رہی تھی کہ وہ آئیں گے۔ فروا نے یک دم بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حنظل اس کی بہن سے بدگمان ہو۔ آئی وش ایسا ہی ہو۔ تم کیوں اتنی ٹینس ہو رہی ہو؟ اس کے لیٹنے سے اٹھ کر بیٹھ جانے پر وہ حیران سا ہوا تھا۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ آپ ربانی انکل کے نئے کرایہ داروں سے ملے؟
اف حنزل، ان کے بچے اتنے کیوٹ ہیں، کیا بتاؤں۔ وہ یکدم سے اس کا دھیان ہٹانے کی غرض سے بولی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کے لہجے کی حسرت حنزل کو پریشان کر دے گی۔ نہیں، میں نہیں ملا۔ اور تم کب ملی ان سے؟ وہ خود کو کمپوز کرتے بشاش لہجے میں بولا، آج دوپہر میں سبزی لے رہی تھی، تب ان کے کرایہ داروں کی بہو بھی نکلی، بس تبھی دیکھا۔ وہ اکثر بچوں سے متعلق بات کرتے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگ جاتی تھی۔ اچھی بات ہے، چلو لیٹو، صبح مجھے جلدی نکلنا ہے، میٹنگ ہے۔ وہ موضوع بدل کر بولا۔ وہ خاموشی سے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ حنزل نے حسرت سے اس کی پشت دیکھی۔ وہ جانتا تھا وہ لیٹ گئی ہے، مگر نہ جانے کب تک سوئے گی۔ کیا ہم کوئی بچہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سوئی نہیں تھی۔ فروا، تم جانتی ہو کہ یہ ممکن نہیں۔ کوئی بچہ لیا تو بڑا ہو کر تمہارے لیے نامحرم ہوگا، بچی لی تو وہ میرے لیے۔ کتنے بار تمہیں یہ بات سمجھائی ہے؟ وہ پھر سے وہی سب دہرانے لگا نہ جانے کتنی بار اسے بتا چکا تھا۔ کروٹ اس کی جانب لے کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ جن لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ماں باپ بھی تو انہیں بیانے کے بعد اکیلے ہو جاتے ہیں نا۔ تم بھی یہی سمجھو کہ ہم نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے۔ اس کی بات پر فروا نے ایک اداس نظر سے اس کے خوبرو چہرے پر ڈالی۔ لیکن ان بیٹیوں کی اولاد تو ہوتی ہے نا جو بوڑھے والدین کو مصروف رکھتے ہیں۔ اس کے پاس ہر جواز موجود تھا اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے۔ جب مجھے کوئی ٹینشن نہیں تو تم کیوں اس بات کو ہر وقت سوچتی ہو؟ اللہ کی رضا سمجھ کے صبر کر لو۔ وہ کہتا ہے نا کہ کچھ کو میں دے کر آزماتا ہوں، کچھ کو نہ دے کر۔ سبھی کو دینے لگ جائے تو محرومی کا احساس دنیا سے مر جائے۔ اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ چلاتے وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حل موجود ہے حنزل، مگر آپ کبھی غور نہیں کرتے، کبھی سیریس نہیں لیتے میری بات کو۔ وہ اسی موضوع پر آئی جس سے حنزل کو شدید چڑ تھی۔ تمہیں سیریس لینے کے بعد اب کچھ میں سیریس نہیں لے سکتا۔ محبت سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ اب سو جاؤ، میں نے پریزنٹیشن دینی ہے صبح۔ نیند پوری نہ ہوئی تو کلائنٹ کے سامنے بےزتی ہوگی۔ اب کی بار اسے روب سے خاموش کروانا پڑا۔ اللہ کرے فضول پریزنٹیشن ہو۔ وہ منہ بنا کر اس کے سینے پر سر رکھتے بولی۔ حنزل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ شرم کرو، بد دعائیں دے رہی ہو۔ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ اب سونا نہیں آپ کو؟ اپنی بات کا رائے گا جانا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر حنزل کا غیر سنجیدہ انداز۔ اوکے باس۔ ایک بار پھر اس کے خفا چہرے کو محبت سے چھوتے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ ہمیشہ اسے باس کی بجائے باسی کہا کرتا تھا۔ نادرہ کے زور دینے پر وہ آج اسے لانگ ڈرائیو پر لے آیا تھا۔ سارا وقت وہ خاموش رہا، جیسے مارے باندھے آیا ہو۔ ایک جگہ گاڑی روک کر اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ رات کے وقت وہ دونوں خاموشی سے سڑک پر چل رہے تھے۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ بہت کم اسے مخاطب کرتی تھی، اور دوسرے جانب بھی یہی حال تھا۔ نوا کو تو کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ پوچھو۔ سر تھوڑا جھکائے، ہاتھوں کو پشت پر باندھے، بادل ناخواستہ اسے اجازت دیتے بولا، آپ کب جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے پاس سیشن کے لیے؟ نوا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر نوشروہ نے اسے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ کون سا ڈاکٹر؟ وہ حیران ہوا تھا۔ آپ کے سائیکیٹرسٹ۔ نوا بھی اس کی حیرانگی پہ حیران ہوتے بولی، مجھے کیوں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے؟ پاگل ہوں کیا میں؟ لمحوں میں وہ بگڑا۔ لیکن آنٹی نے تو کہا تھا کہ آپ کے سیشن چل رہے ہیں۔ اس کی بات پر نوشروہ کی آنکھوں کے تاثرات ایک دم بگڑے، ماتھے پر ڈھیروں بل پڑے۔ اور ویسے بھی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تو کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی پاگل ہو تو تبھی جائے۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہے، اسی طرح ذہنی مسائل بھی ہوتے ہیں، ہمیں انہیں یوں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی خاموشی سے نوا کو تقویت ملی۔ بس اس سے زیادہ وہ اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنا یہ علم کا ذخیرہ اپنے پاس رکھو، مجھ پر جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلو۔ وہ گرجنے کے انداز میں کہتا قدموں کو واپس گاڑی کی جانب موڑ گیا، اور وہ نادرہ کے ایک اور جھوٹ پر حیران رہ گئی۔ افسردہ سی وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ خراب موڈ کے ساتھ اس نے باقی سارا راستہ طے کیا۔ شومی قسمت کے نادرہ اور ذوالفقار لاؤنج میں
انہیں مل گئے۔ کیا جھوٹ بولا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ وہ غصے سے بھرا نادرہ کی جانب آیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جاتے وقت اس کا موڈ بہتر تھا۔ انہوں نے کڑی نظروں سے نوا کو دیکھا جو متاسف نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں کہا آپ نے کہ اسے میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہوں؟ پاگل ہوں کیا میں؟ بتائیں مجھے، پاگل ہوں کیا میں؟ یکدم وہ اپنے بال نوچتے ہوئے چیخنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹے؟ میں نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ یکدم کر گئی۔ جھوٹ بولا تم نے میرے سے؟ یکدم وہ نوا کی جانب مڑتے غصے سے اسے گھورنے لگا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس سے پہلے نوا اپنا جملہ مکمل کرتی نادرہ نے اس کی بات اچک لی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ من گھڑت باتیں مت کیا کرو۔ دیکھو کیا حالت کر دی میری بیٹی کی۔ چلو میں تمہیں کمرے تک چھوڑ آؤں۔ اسے خشمگین نظروں سے دیکھتی وہ نوشروہ کو دونوں ہاتھوں سے سہارا دیتی کمرے کی جانب بڑھی جو غصے سے ہانپ رہا تھا۔ نوا حیرت زدہ سے نادرہ کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ گردن موڑ کر ذوالفقار کی جانب دیکھا جو نظریں چرا گئے۔ آپ لوگوں کو خوف نہیں آتا؟ کس قدر تکلیف سے وہ بولی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے سامنے سائیکیٹرسٹ کی بات کرنے کی؟ ٹھیک ہے ہمارے بیٹے کے ساتھ تھوڑا ذہنی مسئلہ ہے، مگر اب تم بیوی ہو، تم اسے ٹھیک کرو۔ ان کی بات پر نوا کو لگا وہ واقع پاگل ہو جائے گی۔ میں بیوی ہوں، سائیکیٹرسٹ نہیں۔ کیا کسی شخص کو ہارٹ پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس کی بیوی ٹھیک کرتی ہے یا کوئی کارڈیولوجسٹ؟ کسی کو آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے علاج کرواتا ہے یا آئی اسپیشلسٹ؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں کیا؟ کس قسم کی سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ آج وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ ہمیں زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، نادرہ کے اس کے عقب سے نکل کر آتی غصے سے بولی۔ میں آپ لوگوں کو کچھ پڑھا بھی نہیں سکتی، وہ فقط افسوس ہی کر سکتی تھی۔ اس کی یہ امید بھی دم توڑ گئی تھی کہ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے نوشروہ کا کیس ڈسکس کرے۔ ان پر ایک تلخ نظر ڈال کر وہ کچن کی جانب چلی گئی۔ حلق سوکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں وہ ابھی جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ جانتی تھی نوشروہ اس وقت کس موڈ میں ہوگا اور اس وقت اس کا جبر اور تشدد برداشت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں نوا نہ آئی، نہ فون اس کا آتا ہے۔ رفاقت صاحب نے فرحانہ سے مخاطب ہوئے۔ قریب ہی بیٹھی مینا جو بظاہر تو کتاب میں مگن تھی مگر باپ کی بات پوری توجہ سے سنی۔ ان سے پوچھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی ساس یا شوہر سے پوچھیں۔ میں نے تو 1-2 بار کال کی تھی تو نوشروہ بھائی نے اٹھائی۔ بھلا بندہ پوچھے اتنی بھی کیا پرائیویسی نہیں؟ میاں بیوی کے موبائل ہی الگ الگ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے اس کا موبائل بھی ہتھیا لیا ہے۔ فرحانہ نے کڑی نظروں سے بے پرواہ اور وہ اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔ زبان ہے یا خندق رکتی ہی نہیں، آخر انہیں بولنا پڑا۔ اچھی بات ہے وہ ایک دوسرے کا موبائل اٹینڈ کر لیتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف؟ رفاقت صاحب کے سامنے انہیں منہا کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ تصحیح کر لے، ایک دوسرے نہیں، صرف ایک کا موبائل دوسرے کی دسترس میں ہے۔ فرحانہ کا بس نہیں چل رہا تھا، جوتا اٹھا کر اسے دے مارتی، مگر رفاقت صاحب کے سامنے وہ ان کی چہیتیوں کو ہاتھ لگانے کی غلطی نہیں کرتی تھی۔ چھوٹی ہو ابھی، چھوٹی بن کر رہو، بڑوں کے معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھو چائے بنا کر لاؤ، پڑھ تو رہی نہیں ہو۔ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے فوراً منظر سے ہٹایا۔ بہت سے خدشے ان کے دل میں بھی تھے مگر وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی 2 اور بیٹیوں کو بھی بیانا تھا، کسی ایک کا گھر بھی اجڑتا تو اثر سبھی پر ہونا تھا۔ چھوٹے بڑے سے فرق نہیں پڑتا ماں، فرق صرف چیزوں، رویوں اور حالات سمجھنے میں ہے۔ آپ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی ہے۔ رفاقت صاحب نے خاموشی سے منہا کی شکل دیکھی۔ وہ سادہ الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ گئی تھی، شاید ان کے خدشات کو الفاظ دے دیے تھے۔ چند کتاب پڑھ کر آج کل کے بچے بڑوں کے مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ ارے جاؤ بی کام کرو، وہ ناک پر سے مکھی اڑانے کے انداز میں بولی۔ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی۔ اس کے جاتے ہی رفاقت صاحب نے تائید کی۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں؟ کل شام میری بات ہوئی تھی نواز سے، یہ چپ کرتی تو میں آپ کو کچھ بتاتی نا۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، خوش ہے اپنے گھر، اور روز روز بلا کر ہم نے کیا کر لینا ہے؟ اچھا ہے اپنے گھر کو سمجھے، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے، اب وہی اس کا گھر ہے۔ ان کی بات پر رفاقت صاحب نے چونک کر فرحانہ کی شکل دیکھی۔ میرے گھر کے دروازے ہمیشہ میری بیٹیوں کے لیے کھلے ہیں، ان کا ایک نہیں 2 گھر ہے، یہ بات آپ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور میری بیٹیوں کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں۔ میں ان کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی برداشت نہیں کروں گا، وہ چاہے میرے گھر سے کوئی کرے یا ان کے گھر سے۔
جو بقول آپ کے ان کا اصل گھر ہے۔ ان کے مبہم انداز میں کہی جانے والی وارننگ انہیں بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ فرسودہ باتیں ان کے ذہن میں بٹھا کر ان کی شخصیت کو مسخ مت کریں۔ وہ شادی کے بعد بھی کسی طرح کا ظلم اور ناانصافی سہے۔ کچھ بھی غلط ہوگا میں سیکنڈ سے پہلے انہیں اس گھر میں لانے کی دیر نہیں کروں گا۔ آج بہت واضح الفاظ میں وہ فرحانہ کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اعتماد دے، انہیں خوفزدہ مت کرے کہ وہ انچاہے رشتے بچانے کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر لیں۔ معاشرے نے جن زنجیروں میں قید کر دیا ہے انہیں توڑنا بے حد ضروری ہے، خاص کر اس صنف کے لیے جس نے ایک نسل پروان چڑھانی ہے، جو خود ہی معاشرے کی ناانصافیوں کی ستائی ہوئی ہے۔ ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ منتشر ذہن کے ساتھ بہترین نسل معاشرے کو دے گی؟ یہ ہماری کوتاہیاں ہے۔ ہم بیٹیوں کو ہر چیز برداشت کرنے کا کہتے ہیں۔ کیا میں نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ میری ہر غلط صحیح بات برداشت کرے؟ جب آپ نے ایسا نہیں کیا تو میری بیٹیوں کو یہ ترغیب مت دیں۔ کسی کی قسمت کا اثر دوسرے کی قسمت پر نہیں ہوتا۔ جس کی قسمت میں جو ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ باقیوں کی زندگی بچانے کے لیے میں اپنی ایک اولاد کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کو بھی اولاد کے معاملے میں اتنا ہی حساب دینا ہے جتنا اولاد کو والدین کے معاملے میں۔ نوا سے رابطے میں رہے، کوئی بھی اونچ نیچ نہ ہو۔ آپ نے مجھ سے نہیں چھپانا، اللہ کرے کبھی ایسے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر حقیقت سے نظریں چرانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ بڑے واضح الفاظ میں وہ سب کہہ گئے تھے جو وہ کچھ دنوں سے ان سے کہنا چاہتے تھے۔ باپ جتنا بھی بیٹی کے نزدیک ہو، شادی کے بعد بہت سی باتیں وہ ماں سے ہی کرتی ہے، اسی لیے وہ خود سے نوا سے بہت کچھ پوچھ نہیں سکتے تھے۔ ابا اور اماں عمرے پر جا رہے ہیں۔ وہ ٹی وی میں مگن تھا جب نوا نے اسے مطلع کیا۔ اس کی بات کا فقط ہم سے جواب دیا۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں ایک رات ان کے پاس رہ لیتی۔ ولیمے کے بعد سے پھر کبھی نوشروہ نے اس کے مائکے میں رات نہیں گزارنے دیا تھا۔ چند گھنٹوں کے لیے لے جاتی، کبھی وہ ساتھ ہوتا، کبھی وہ اکیلی جاتی۔ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے پاس نہیں جا رہے جو تمہیں ان کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ آ ہی جائیں گے آخر۔ کس قدر سفاکی سے اس نے نوا کے ماں باپ کے بارے میں اتنی بڑی بات کی تھی، وہ بڑی مشکل سے ضبط کر کے رہ گئی۔ ابھی کل ہی تو فرحانہ نے اسے بتا کر بڑی آس سے پوچھا تھا کہ ایک رات رہ لوں۔ اماں چاہ رہی تھی اگر اس نے اپنی طرف سے ایک اور کوشش کی۔ اب کی بار وہ سیدھا ہو کر رخ اس کی جانب کر کے بیٹھا جو بیڈ پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ساری زندگی تمہارے ماں باپ کا دل نہیں بھرا تمہیں ساتھ رکھ کر، اب پھر انہیں مصیبت ہے کہ تم وہاں جاؤ۔ تمہاری ماں جیسی ہی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کی گھر نہیں بسنے دیتی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، مگر یاد رکھنا اگر تم گئی تو واپس اس گھر میں دوبارہ نہیں آؤ گی۔ آوارہ عورت! وہ کس قدر غلیظ زبان استعمال کر جاتا تھا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ نوا بمشکل آنسو پی کر رہ گئی۔ اتنا کچھ سننے کے بعد اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ اپنی خواہش پوری کر سکتی۔ اب یہ ٹسوے کیوں بہا رہی ہو؟ گم کرو اپنی شکل۔ وہ پھر سے دہاڑا۔ نوا فوراً ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ ایک یہی تو اس کی جائے پناہ تھی۔ اگلے دن صبح اس نے بجھے دل سے فرحانہ کو فون کیا۔ اماں میں شام میں کچھ دیر کے لیے آؤں گی، آپ سے اور ابا سے ملنے۔ لہجے کو بشاش رکھنے کی پوری کوشش کی۔ رات نہیں رکو گی؟ ان کی بات سن کر اس کا دل کرلایا۔ کل رات آنٹی کی فرینڈ کی طرف جانا ہے، آپ آ جائیں گی تو پھر آؤں گی رہنے۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے مگر لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گی۔ نوا ماں تھی، اس کے لہجے کا درد کیسا نہ جانتی۔ بمشکل اس کی شادی کو ایک ماہ ہوا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ ایئرپورٹ تک تو تم چلتی۔ شام میں وہ ان سے ملنے کے بعد 2 گھنٹے بعد ہی وہ جانے کو تیار کھڑی تھی۔ نوشروہ ہمیشہ کی طرح اکھڑا سا بیٹھا بس نوا کو گھورے جا رہا تھا۔ حنظل نے نوٹ کیا تھا کہ نوشروہ تو نوشروہ مگر نوا بھی اس سے بہت اکھڑی ملی تھی۔ جب آئیں گے تب آؤں گی، فروا کی بات پر اس نے سہولت سے ٹالا۔ بہت ہی بے وفا ہو گئی ہو تم۔ فروا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نوشروہ کو یہ التفات ایک آنکھ نہ بھا رہے تھے۔ ارے نہیں، محبت سے بہن کو خود سے لپٹایا۔ بھائی اب آپ لوگ قسم توڑ دیں اپنی اور آ جائیں ہماری طرف۔ فروا نے ابھی
فروا نے اپنی طرف سے خوش دلی سے نوشروا کو مخاطب کیا، آپ کی بہن ہی شاید مجھے لانا نہیں چاہتی آپ کی طرف، میں نے تو بہت بار کہہ چکا ہوں۔ جس چالاکی سے اس نے نوا کو پھنسایا وہ گنگ رہ گئی۔ ارے نوا؟ فروا نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں، ہم آئیں گے۔ وہ گڑبڑا گئی اپنی ماں کی طرح۔ وہ بھی کس قدر جھوٹا اور منافق تھا۔ نوا کا دل جل کر رہ گیا۔ بہت بیچاری زندگی ہو گئی ہے تمہاری تو میرے ساتھ، کس قدر بیچارگی طاری رکھتی ہو تم، تمہارے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ کس قدر مارے باندھے بیٹھی تھی تم وہاں، میری موجودگی کے باعث ایسا تھا نا؟ بولو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اس پر برس پڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کے جانے سے افسردہ تھی، اس وقت اسے کوئی لڑائی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ایسا ہی ہے، اور وہ تمہارا کمینہ بہنوئی کس قدر غور سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر نوا نے بے بسی سے لب بھینچے، حالانکہ جس قدر روڑ انداز میں اس نے حنظل کے کیسی ہو کا جواب دیا تھا، اس کے چہرے پر حیرانگی اترتی دیکھی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی کہ اس کا دل کیسے خون کے آنسو رویا تھا۔ وہ سبھی اس کی بے حد عزت کرتے تھے، مگر آج اسے حنظل سے بدتمیزی کرنی پڑی تھی۔ سامیہ کے رشتے والے کل آئیں گے۔ وہ ایک دم سے بات بدل گئی، اس کے بہن کا ذکر لے آئی۔ کیوں، تم اپنا رشتہ کروانا ہے کیا سامیہ کی جگہ؟ میرے ساتھ تو تم ویسے بھی خوش نہیں، ہر وقت منہ پہ 12 بجائے پھرتی ہو، سبھی کو بتاتی پھرتی ہو کہ میں ظالم ہوں، پاگل ہوں جو تمہارے پلے پڑ گیا۔ نوا نے خاموشی سے منہ کھڑکی کی جانب کر لیا۔ وہ کچھ بھی کہتی نوشروا جب تک مغلظات پک کر اپنا دل ہلکا نہ کر لیتا اسے سکون نہیں آنا تھا، یہ احساس کیے بنا کہ اس کے الفاظ نوا کی روح کو کس قدر گھائل کر رہے ہیں۔ دل کیا کوئی ایسا ہو جس کے پاس جا کر چھپ جائے؟ ابھی ماں سے ملتے جو نصیحتیں انہوں نے کی، کسی سے کچھ کہنے کی اس کی ہمت ہی دم توڑ گئی۔ دیکھو بیٹے، شادی کے بعد بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، کبھی کبھی اپنے ساتھ جڑے رشتوں کے لیے۔ مجھے اندازہ ہے تمہیں انہیں سمجھنے میں، ان لوگوں میں تمہیں سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا، مگر تم ہمت سے یہ وقت گزار لو گی۔ اس معاشرے میں شادی شدہ بیٹی اگر گھر بٹھا لی جائے، اور خاص کر وہ جو ایک ماں کی بیائی ہو، تو تم جانتی ہو کہ یہ معاشرہ صرف اس لڑکی کو نہیں، اس کی سبھی بہنوں کو بھی غلط سمجھتا ہے۔ مرد کا کچھ نہیں جاتا، قصور عورت کے کھاتے میں آتا ہے، چاہے قصور مرد کا ہو۔ وہ جیسا تمہیں کہتا ہے تم ویسا کرو، دیکھنا پھر ایک وقت آئے گا جیسا تم چاہو گی وہ ویسا کرے گا۔ فرحانہ کی بات سن کر وہ بس خاموشی سے انہیں دیکھتی رہے گی۔ یہ معاشرہ، وہ فقط یہی سوچ سکی۔ تم جانتی ہو میں نے کیوں دوبارہ ایسی کوشش نہیں کی؟ نادرہ کی آواز ڈرائنگ روم سے آئی۔ کچھ دیر پہلے ہی ان کی کوئی دوست آئی تھی، وہ بہت کم ان کی دوستوں سے ملتی تھی، اور نادرہ کو بھی اسے کسی سے ملوانے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ عجیب روکھے لوگ تھے، اسے اپنے گھر کا ماحول لمحہ لمحہ یاد آتا تھا، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی فکر میں غلطا رہتا تھا۔ لیکن تمہیں چاہیے کہ دوبارہ اسی کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ وہ لوازمات کی ٹرالی پہلے ہی ڈرائنگ روم میں بھجوا چکی تھی۔ اس وقت اس کا ارادہ لان کی بیک سائڈ پر جانے کا تھا، مگر ان کے مابین ہوتی گفتگو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سننے پر مجبور ہو گئی۔ نہیں بھائی، تمہیں پتہ تو ہے نوشروا بچپن سے ہی کتنا اگریسو تھا، اور اب اس منحوس لڑکی کی بے وفائی نے تو بالکل ہی میرے بیٹے کو توڑ دیا۔ پہلے جب اس کا علاج کروانا چاہا تو ویسے ہتے سے اکھڑا کے گھر ہی چھوڑ کر نکل گیا، کتنے واسطے دے کر میں اسے واپس لائی تھی، اب میں ایسا رسک نہیں لے سکتی، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نوا ان کی گفتگو سن کر بری طرح چونکی۔ مگر اب اس کی بیوی بھی ہے، اور نوشروا کی جو حالت ہم دیکھ چکے ہیں، میرا نہیں خیال وہ تمہاری بہو اس کے عتاب سے بچتی ہوگی۔ ان خاتون کی بات پر نوا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تم ایسا کرو، اس کی رپورٹس مجھے دو، میں کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے بات کرتی ہوں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ تمہیں اس معصوم پر تو رحم نہیں آتا؟ تمہاری اپنی بھی بیٹی ہے نا نادرہ، نہ جانے وہ کون تھی جو اس قدر ہمدرد، ایسے ظالموں میں بھی کوئی اس کے لیے آواز اٹھانے والا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو، میں ایک اور لڑکی کے لیے پھر سے اپنے بیٹے کو کھو دوں؟ کس قدر سفاقی سے وہ بولی۔ اچھا رپورٹس تو دکھا دو، پھر کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ بھی شاید ٹلنے والی نہیں تھی، یا شاید اللہ نے اس کے لیے کوئی رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ نوشروا کے روم میں اس کے لاک میں ہے، ابھی تو مال پر گیا ہے، رات میں جب واپس آئے گا نکالوں گی، وہ لاک لگا کے جاتا ہے۔ انہوں نے گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، چلو یہ تو اچھا ہے کہ مال جانے لگا ہے، شاید اپنی ذمہ داریاں سنبھالے تو بہتر ہو جائے گا۔ گارمنٹس والے پلازے میں بیٹھتا ہے نا وہ؟
اور مزید نادرہ سے سوال کرنے لگی۔ نوا کے لیے مزید کوئی دلچسپی کی بات نہیں تھی۔ کچھ سوچتے وہ تیزی سے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے دیکھا تھا کہ نوشروہ الماری میں ایک دراز لاک لگا رہا تھا۔ اس نے یوں ہی اسے غور سے لاکر کی چابی ایک شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے دیکھا، پھر وہ یہ بات بھول چکی تھی۔ اس وقت ان دونوں کی گفتگو سنتے اسے وہ چابی یاد آئی۔ دماغ میں تیزی سے کچھ پلان ترتیب دیتے ہوئے اس الماری کی جانب بڑھی۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ نوشروہ رات 11 بجے سے پہلے نہیں آئے گا۔ کمرے کا دروازہ لاک کر کے وہ الماری کی جانب بڑھی۔ اسی شرٹ میں ہاتھ مار کر دیکھا تو چابی موجود تھی۔ اسے نکالتے ہی دروازے کا لاک گھمایا، جو دراز آرام سے کھل گیا۔ اس میں بہت سی فائل رکھی تھی۔ نوا ترتیب سے یاد رکھتے فائلوں کو دیکھنا شروع کیا۔ تیسری ہی فائل میں اس کی مطلوبہ فائل تھی، جس میں بہت سی ٹیسٹ اور رپورٹس موجود تھی۔ اس نے وہ فائل نکالتے احتیاط سے دراز دوبارہ لاک کیا۔ چابی اس کی شرٹ کی جیب میں دوبارہ رکھی۔ تیزی سے کچھ سوچتے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ چادر لیتے فائل کو اپنے بیگ میں رکھا۔ شکر تھا وہ بیگ کافی بڑا تھا جس میں فائل آرام سے آ گئی تھی۔ کچھ سوچتے اپنا موبائل اٹھایا، ایک نمبر پہ میسج بھیجا، جیسے ہی جواب آیا اس نے دونوں میسج کو ڈیلیٹ کر دیا۔ بیگ لیے کمرے سے باہر نکلی۔ کچن میں ملازمہ تھی جو اسے کچھ ہدایت دیتی۔ وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی جہاں ابھی بھی نادرہ اپنے دوست کے ساتھ موجود تھی۔ آنٹی، میں کچھ کام سے اپنی ایک دوست کی طرف جا رہی ہوں، اسے ضروری بلایا ہے، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس نے اس انداز میں بات کی کہ ان کے روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہاں چلی جاؤ۔ کب تک آؤ گی؟ اپنی دوست کے سامنے کیسے اسے منع کرتی؟ بس 1-1.5 گھنٹے تک۔ ساتھ ہی وہ خدا حافظ کرتی ڈرائنگ روم سے باہر آئی۔ ڈرائیور کو ایڈریس سمجھاتی وہ دل میں اللہ کا نام لیتی نکل پڑی۔ کچھ دیر پہلے ہی حنظل آفس سے آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت شام کی چائے لان میں بیٹھے پی رہے تھے جب کچھ سوچتے فروہ نے اس سے مخاطب ہوئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر نوا ہماری طرف نہیں آ رہی تو ہم خود اس کی طرف چلے جائیں۔ حنظل نے ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر دوبارہ اپنی نظر ہاتھ میں پکڑی کتاب پر مبذول کی۔ میرا نہیں خیال اس کے شوہر کو ہمارا اس سے ملنا پسند ہے۔ حنظل کوئی بچہ نہ تھا جو نوشروہ کی نظروں کی ناگواری جان نہ سکتا۔ اب اس کے شوہر کا منہ دیکھتے تو ہم اپنی بہن کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے جو اتنے سوشل نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ملے جلیں گے تبھی تو اجنبیت کی دیوار ختم ہوگی۔ وہ بھی اپنی تئی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ سوشل نہ ہونے میں اور کسی کو ناپسند کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ سوشل نہ بھی ہو مگر اتنی کرٹسی تو ہونی چاہیے کہ کسی کی بات کا جواب ہی ڈھنگ سے دے دے، مگر اسے یہ بھی توفیق نہیں۔ ایسے بندے سے تو میں ہرگز بات چیت نہیں کر سکتا جو انتہائی روڈ ہو۔ حنظل نے صاف الفاظ میں اسے جتایا۔ میں تمہیں ملنے سے منع نہیں کر رہا، تمہیں جانا ہے تو میں تمہیں نوا کی طرف ڈراپ کر دوں گا، لیکن میں اس کے شوہر سے نہیں ملوں گا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے ابی جان نے یہاں نوا کا رشتہ کیا۔ جن دنوں نوا کا رشتہ طے ہوا حنظل آفس کی جانب سے کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا، لہٰذا وہ اپنے طور پر کوئی چھان بین نہیں کروا سکا۔ جب واپس آیا تو اس کی شادی تیار تھی۔ اب ایسے تو مت کہے، آپ بھی تو روایتی داماد بن رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اسے حنظل سے اتنے صاف انکار کی توقع نہ تھی۔ بات روایتی پن دکھانے کی نہیں ہے، تم اب یہ زیادتی کر رہی ہو۔ حنظل بھی برا مانتے ہوئے بولا، آئی نو کہ آپ ایسے نہیں ہیں، اسی لیے آپ سے کہا تھا۔ وہ لاڈ سے بولی، تمہیں اپنی بات منوانے کے سارے گر آتے ہیں۔ آخرکار وہ ہار مانتے ہوئے بولا، یہ مان بھی تو آپ کا ہی دیا ہوا ہے، جہاں بات منوائی جا سکے وہی انسان بات منواتا ہے۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے بولی، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ کچھ زیادہ تعریفیں نہیں ہو گئی میری، یا کچھ اور بھی منوانا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا، جانتا تھا وہ سیریس ہو جائے گی اور وہی ہوا۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، مجھے مطلبی کہہ کر یا خوش آمدید۔ وہ تیور بدلے اسے گھورنے لگی۔ مذاق کیا تھا یار، تم سے تو مذاق نہ کروں تو کیا اب محلے کی عورتوں سے مذاق کروں؟ اس کا لہجہ ہنوز شرارتی تھا۔ جب مر جاؤں گی تب اپنے شوق پورے کر لینا۔ وہ مذاق کو انتہائی غلط جانب لے گئی۔ فروہ، اسٹاپ اٹ یار۔ وہ فوراً کتاب ایک جانب رکھتے خفگی سے اسے دیکھتے بولا، بہت شوق ہے محلے کی عورتوں سے پینگے بڑھانے کی، یہ ہر بار یہی کہتے ہیں۔ کون ہے جسے تاڑ لیا ہے محلے میں؟
چائے کا کپ سامنے موجود ٹیبل پر رکھے تو وہ اس سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ حنزل کی نادیدہ گرل فرینڈ سے اسی کی جیلسی حنزل کو کہا لگانے پر مجبور کر گئی۔ حد یار، کوئی نہیں ہے، معاف کرو مجھے، تم جو ایسا مذاق کیا۔ دونوں ہاتھ کو جوڑتے وہ ہنستے ہوئے بولا، نہیں آج بتا ہی دے، میں اس قصے کو ختم کر کے آؤں۔ حنزل نے بے اختیار ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا، اتنا سا دل ہے تمہارا، سچ میں کوئی نہیں ہے؟ دیکھوں گا بھی تو کیا، محلے میں دیکھوں گا تاکہ تمہیں شک ہو جائے، وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ حنزل دانت پیستے ہوئے اس کے حصار سے نکلتے اس کے بازو پر مکے برسانے لگی، جیسے وہ ہنستے ہوئے سہ رہا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں کے مکے اس کی کسرتی بازو کو رتی برابر بھی نقصان نہیں دے رہے تھے۔ مشورے جناب دوسری شادی کی دیتی ہے، اور ہمت اتنی سی ہے کہ کسی کا نام بھی میرے ساتھ برداشت نہیں۔ اس کے ہاتھ تھامتے اس کے ہاتھ کو ہولے سے چھوتے ہوئے بولا، وہ کوئی اور وجہ سے برداشت کروں گی، وہ منہ لٹکا کر بولی، اور جو مجھے اس دوسری سے پیار ہو گیا پھر؟ حنزل نے ساتھ لگی فروا کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے حصار میں گویا قید کیا۔ محبت بس مجھ سے ہی کرنا، پیار بے شک اس سے کر لینا، محبت نہیں کرنا۔ اس کی منطق پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے دوست کے گھر موجود تھی۔ جناب نے آج کیسے اپنے درشن کروا دیے؟ میں تو سمجھی تھی میاں کو پیاری ہو گئی، زری محبت سے ملتے ہوئے بولی۔ بس یار، کچھ کام کے سلسلے میں آئی ہوں، مجھے بتا تمہارا ایک اسکینز تھا وہ جو چل رہا تھا یونیورسٹی کے دنوں میں، وہ اکثر زری کے گھر آتی تھی، حالانکہ وہ دونوں کے سبجیکٹ الگ تھے۔ وہ MBA کر رہی تھی اور زرین سائیکائٹرسٹ بن رہی تھی، مگر فیملی فرینڈ ہونے کی وجہ سے زری سے اس کی بہت دوستی تھی، گھروں میں آنا جانا تھا۔ اس کے پاس اسکیز ہونے کی وجہ سے وہ اکثر کچھ نہ کچھ اسکین کروانے اس کے گھر آتی رہتی تھی۔ ہاں جی، میرے یاد کام کے ہی سلسلے میں آنی تھی، وہ لطیف سا طنز کرتے بولی۔ خیر بیٹھو، آج کیا اسکین کروانا ہے؟ اسے بیگ سے فائل نکالتے دیکھ کر بولی، اسکین بھی کروانا ہے اور تم سے ڈسکس بھی کرنا ہے، وہ اسے وضاحت دیتے بولی۔ دکھاؤ، 1 منٹ میں چائے کا کہہ کر آؤں پھر دیکھتی ہوں۔ اٹھنے لگی جب نوا نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ آج نہیں، پھر کبھی چائے پیوں گی، بس تم اس کو دیکھو، مجھے جلدی جانا ہے، اس نے سہولت سے منع کیا۔ اچھا، کوئی تکلف نہیں کرتی، بس صرف چائے کا کہہ آتی ہوں۔ اس نے زبردستی کرنے پر آخر نوا کو خاموش ہونا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس ڈرائنگ روم میں آئی، فائل ہاتھ میں لیتے ایک صفحے کو پڑھا۔ یہ کس بندے کی ہے؟ آخر اسے پوچھنا پڑا۔ میرے شوہر کی۔ نوا کی بات پر وہ لمحہ بھر کو کچھ بول ہی نہ سکی، بس حیرت زدہ آنکھوں سے اس بہادر لڑکی کو دیکھا۔ 1 ماہ پہلے ہی تو اس کی شادی اٹینڈ کی تھی۔ وہ تمہیں ٹارچر کرتا ہے؟ اگلا سوال بہت تکلیف دہ تھا، نوا جانتی تھی، اسی لیے خود کو سارے رستہ تیار کر کے لائی تھی۔ آہستہ سے سر اثبات میں ہلایا۔ زری لب بھینچ کر رہ گئی۔ انکل، یہ آنٹی گھر میں کسی اور کو پتہ ہے؟ وہ جان گئی تھی یہ دھوکہ دیکھ کر یہ شادی کی گئی ہے۔ نہیں، اور پلیز تم بھی ابھی کسی کو کچھ مت بتانا۔ اماں کو تو اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ نوشروہ ڈومینیٹنگ مرد ہے، مگر میں اتنی بڑی بات ابھی انہیں نہیں بتا سکتی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یہ کون سا سائیکیڈس آرڈر ہے جس میں ایک ایسے بندے کو ٹارچر کیا جائے جس کا اس شخص کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں؟ وہ اب کھل کر اس سے بات کر رہی تھی۔ رپورٹس کے مطابق یہ تمہارے شوہر اور اس کی منکوہا سے بے وفائی کے نتیجے میں سب ہوا، لیکن اس طرح کے ڈس آرڈرز ایک دم وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ تمہارے شوہر یا تو سیڈیسٹ ہے یا سائیکوپیتھ۔ کیا وہ تمہارے ساتھ زیادتی پر نادم ہوتا ہے؟ وہ تفصیل سے بتاتے پھر سے ایک اور سوال کر گئی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے نزدیک میں انسان ہی نہیں جسے تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بس لاپرواہ سا ہو جاتا ہے، جیسے میں اس کی زندگی میں ہوں ہی نہیں یا میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس کی بات پر زری نے ایک گہرا سانس لیا۔ انفیکٹ سائیکوپیتھ اور سیڈسٹ میں یہی ایک فرق ہے کہ دونوں بے ضرر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان کے لیے ان کی خوشی دوسروں کو تکلیف دینے میں ہوتی ہے، اور خاص کر وہ جس کا ان کے کسی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سیڈسٹ عموماً اس پیک لیول سے باہر آتے ہیں تو دوسری کو دی جانے والی تکلیف پر نادم ہوتے ہیں اور معذرت بھی کرتے ہیں، لیکن سائیکوپیتھ کسی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، نہ ہی وہ شرمندہ ہوتے ہیں، وہ حق سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس کی منکوہا کا واقعہ صرف اسے ٹریگر کیا ہے۔
اس کے اندر یہ سب بہت پہلے سے چل رہا تھا۔ عموماً ایسے لوگ بہت ایگریسو اور کچھ کیسز میں اینٹی سوشل ہوتے ہیں، مگر وہ خود کو چھپا کر دوسروں کے سامنے نارمل نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کے اس مسئلے کا ذکر کرتا ہے تو وہ انکاری ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ کیا تمہارا شوہر بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے؟ اس کے بیان کرتے نوا کو ایسے لگا جیسے وہ نوشیروان کو بیان کر رہی ہو۔ ہاں بالکل، میرے سامنے ایک ہی بار یہ بات ہوئی کہ وہ تو ہتے سے اکھڑ گیا۔ تم بتاؤ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کی بات پر زری چند لمحے خاموش رہی۔ دیکھو، سائیکوپیتھس کے لیے کوئی خاص دوائی موجود نہیں ہے۔ ہاں، ٹریٹمنٹ اور تھیراپی ہے۔ وہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں اگر ان کے ارد گرد موجود سب لوگ ایفرٹ کریں۔ کسی ایک کی کوشش سے ایسا ممکن نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر تمہارے شوہر کی خواہش درکار ہے، جو خود سائیکو کبھی نہیں مانے گا۔ لیکن تمہارے سسرال کی مدد سے اگر اسے زیادہ سے زیادہ فیملی کے ساتھ انگیج کیا جائے اور تمہارے ساتھ اس کے سلوک کو ڈسکریج کیا جائے، احساس دلایا جائے جن پر وہ تشدد کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ میڈیٹیشن اور ایک اہم تھیراپی ہے۔ زری نے اسے کسی جھوٹی آس میں نہیں رکھا۔ چلو، تم یہ پیپرز اسکین کر کے اپنے پاس رکھ لو، میں پھر تم سے اس بات کروں گی۔ گھڑی پر وقت دیکھتے وہ اٹھی اور گھنٹے سے اوپر ہونے والا تھا۔ ایک بات کہوں، ابھی اتنا وقت نہیں گزرا، تم کیوں اپنی زندگی ایسے شخص کے ساتھ برباد کر رہی ہو؟ اس کی محبت پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ ہمارے معاشرے میں جہاں زیادہ بیٹیاں ہو، وہی ہر بیٹی کی زندگی دوسری بیٹی پہ اثر کرتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں اپنے پیاروں کے لیے برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا اس صبر کا بہتر نتیجہ نکلے۔ زری اس کی ہمت پر فقط حسرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ جھوٹ بھی تو نہیں کہا تھا اس نے۔ نہ جانے کتنے سالوں سے ہم اسلام کی روش سے ہٹ کر معاشرے کی ان فرسودہ رسموں کی نظر کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، جن کا تصور بھی کبھی اسلامی معاشرے میں نہیں تھا۔ کہاں گئی تھی تم آج؟ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب وہ کمرے میں آتے ہوئے گھڑی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور روکھے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ جا نماز ریک میں رکھتا اس کے ہاتھ پل بھر کو تھما۔ آنٹی سے پوچھ کر ہی گئی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا؟ جا نماز رکھ کر وہ بھی سنجیدہ مگر جتاتے لہجے میں بولی۔ پڑھی لکھی ہو تو یہ سمجھتی ہو کہ ہر بار تم مجھے جواب کر دو گی، مجھے نیچا دکھاؤ گی؟ ایک سادی سی بات کو وہ پھر سے غلط رخ پر لے جانے لگا۔ مجھے نہ تو آپ کو نیچا دکھانا ہے، نہ پڑھائی کا روب جمانا ہے۔ میں نے اپنی ایک دوست کی طرف گئی تھی۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو کل میرے موبائل پہ زری کے نام سے نمبر سیو ہے، آپ اسے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آج میں اس کے گھر گئی تھی یا نہیں۔ بیڈ پر رکھا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر وہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ شفاف چہرہ جس کے گرد دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ نوشروان ایک دم سے اس کے چہرے سے نظریں پھیری۔ نہ جانے کیوں دل کو کچھ ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنی دوستیوں کو کم کرو، مجھے یہ فضول کا میل ملاپ پسند نہیں۔ لہجہ تھوڑا سا دھیما پڑا۔ نوا جو اس سے مزید کسی تلخ بات کی توقع کر رہی تھی چونکہ شاید برف پگھلنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل گھر سے ہو آؤں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ بھائی اور دونوں چھوٹی اکیلی ہوں گی۔ اس کے دھیمے پڑنے پر اسے تھوڑی تقویت ملی۔ جو بیڈ پر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا یا اسے اگنور کر رہا تھا وہ اسے سمجھ نہیں سکی۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے آرام سے بولی۔ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں وہ دونوں جن کا خیال رکھنے تم جاؤ؟ اپنے گھر میں سکون نہیں تمہیں؟ وہی آئے دن جانا تھا تو شادی کیوں کی تمہارے ماں باپ نے؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر ترشی سے بولا۔ نوا لب بھیج کر اٹھ گئی۔ مزید بات کرنی بیکار تھی ایسے شخص سے۔ وہ جانتی تھی اسے اپنی تلخ کا رتی بھر بھی گلٹ نہیں ہوگا۔ وہ بھی سر جھٹک کر پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اپنی جانب آ کر تکیہ ٹھیک کر رہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس سے پہلے کہ نوشروان کے قریب رکھا موبائل وہ اٹھاتی، اس سے پہلے وہ اس کا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر کال کرنے والے کا نام دیکھنے لگا۔ فروا آپی کا نام دیکھنے کے بعد اس نے وقت دیکھا۔ 10:30 بج چکے تھے۔ اتنے مینرز بھی نہیں تمہاری بہنوں کو کہ شادی شدہ بہن کو رات کے وقت فون نہیں کرتے۔ یہ تو خود میریڈ ہے، اتنی عقل تو اسے ہونی چاہیے۔ موبائل اس کے سامنے پھینکتے ہوئے وہ غصے سے بولا۔ نوا کو سمجھ نہیں آئی اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ موبائل مسلسل بجتے دیکھ نوشروان نے گردن موڑ کر ایک نظر کشمکش کا شکار نوا پہ ڈالی۔ اٹھا لو اب، تمہاری ہی طرح تمہاری بہنیں بھی ڈھیٹ ہے
ہٹے گی نہیں۔ نہ جانے اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ کر اسے کیا سکون ملتا تھا۔ نوا نے ایک شکوہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو۔ اس کے ہیلو کہتے ہی فروا نے گویا سکون کا سانس لیا۔ سوری یار، اس وقت کال کر دی تمہیں۔ اس کی بات پر نہ جانے وہ کیوں چور سی بن گئی۔ کوئی بات نہیں آپا، خیریت تھی؟ وہ آہستہ سے آواز میں بولی۔ یار تم سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے، تم تو آؤ گی نہیں، سوچا میں خود آ کر تم سے مل لوں۔ اس کی بات پہ نوا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ہرگز اپنی بہن یا حنزل کی بےزتی اپنے نیم پاگل شوہر کے ہاتھوں سے نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ابھی کچھ دن میں بزی ہوں، پھر بتا دوں گی تمہیں، تو پروگرام بنا لینا۔ اس نے ایک دم بات بناتے سے ٹالا۔ اوہ اچھا، خیر کہیں ہنی مون کا پلان تو نہیں؟ وہ جو ایک دم نوا کے کہنے پر خاموش ہو گئی، کچھ سوچتے اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ ہاں بس کچھ یہی سمجھ لو۔ اس جنگلی کے سامنے وہ کیسے اسے مزید کچھ کہتی، نہ جانے خاموش بیٹھا کیا نوٹ کر رہا ہوں۔ اس وقت وہ مزید اس کی کوئی تلخ بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے یار، انجوائے کرو، یہی تو دن ہوتے ہیں، وہ خوش دلی سے بولی۔ فون بند کر گئی۔ کیا فرما رہی تھی؟ اسے فون بند کرتے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتا بولا۔ کچھ خاص نہیں، بس خیر خیریت۔ تھوک نگلتی وہ سرسری سا لہجہ اپنا کر بولی۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، سمجھی تم؟ وہ ایک دم بپھرا۔ اس کی بات پر نوا نے جن نظروں سے اسے دیکھا وہ اسے چپ کروا گئی۔ مجھ سے ملنے کا اور اس گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ کیا کہتی اس کو کہ میرے شوہر کو میرا تم لوگوں سے ملنا پسند نہیں، خاص طور پر تمہارے شوہر کے بارے میں وہ مشکوک ہے، وہ مجھ پر نظر رکھتے ہیں۔ استہزائیہ ہنستے وہ جسے انداز میں بولی تھی، نوشروہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہ آئی تو غصے سے موبائل سائڈ ٹیبل پہ پٹک کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ نوا سر جھٹک کر کمفرٹر سر تک تان کر لیٹ گئی۔ یہ پہلی بار تھا آج وہ اسے چپ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی، ورنہ اس کی بات پر وہ بپھرے شیر کی طرح اس پر جھپٹ پڑتا تھا۔ ہو گئی تمہاری تسلی؟ اس کا لٹکا منہ دیکھ کر حنزل سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ نہیں، وہ بس بزی ہے، ہنی مون پر جا رہے ہیں وہ لوگ، اسی لیے منع کر دیا۔ جب آئے گی تب کا اس نے کہا ہے، پلان بنا لیں گے۔ اس کی بات پر حنزل مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تم اتنی بیوقوف کیوں ہو؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ شرارتی انداز میں بولا۔ نظریں بھی مسکرا رہی تھی۔ اسی لیے کہ آپ حد سے زیادہ چالاک ہے۔ وہ صاف سمجھ گئی تھی کہ وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ ہاں سمجھدار بھی کہا جا سکتا ہے، وہ بے سختہ کہا لگا کے بولا۔ اس کا شوہر اس کا ملنا پسند نہیں کرتا۔ تمہیں یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے، اور بہتر ہے کہ نوا کو اس سب میں مت گھسیٹو۔ میں جانتا ہوں وہ بھی مجبور ہوگی۔ اس معاشرے میں آدھی سے زیادہ شادیاں کمپرومائز پر گزرتی ہیں۔ اسے اپنے گھر میں سیٹ ہونے دو۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اگر خوش ہے تو ہم کیوں اپنی وجہ سے اس کی زندگی خراب کریں؟ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ فروا نے ایک نظر اسے محبت بھرے چہرے پر ڈالی۔ کیا بتاتی اسے جس خدشے کے سبب وہ بار بار اس کی جانب لپکتی ہے، وہ اسی شوہر کی محبت نہیں، وہ وحشت ہے جس کا شکار اس کی معصوم بہن ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم نے نوا کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ اس کی بات پر حنزل اب کی بار چونکا۔ یہ فکر عام فکر نہیں تھی۔ کچھ کہا ہے نوا نے تمہیں نوشروہ کے بارے میں؟ کیا وہ ٹھیک نہیں اس کے ساتھ؟ حنزل اس کی بہنوں کے لیے ہمیشہ اس سے کہیں زیادہ فکر مند رہتا تھا۔ اسون سے زیادہ وہ ان کا سگا بھائی لگتا تھا۔ فروا جانتی تھی اگر حنزل کو یہ اسون کو بھنک بھی پڑی کہ نوا کا شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ دونوں تو ایک طوفان برپا کر دیں گے۔ نہیں بس عجیب روکھا سا ہے نا، نوا کتنی صلح جو سی ہے۔ وہ اس کی کھوجتی نظروں سے نظریں چرا کر بولی۔ فروا، اگر نوا نے کچھ بھی بتایا ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ دیکھو، اگر اس کی لائف میں ذرا بھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو تم اس میں قصوروار ٹھہرائی جاؤ گی کہ تم نے صحیح وقت پر کیوں کچھ نہیں بتایا۔ اور ابی جان کو اگر تمہاری کسی کوتاہی کو معاف کر بھی دے تو تم جانتی ہو ان چاروں کے لیے میں تمہاری کوئی کوتاہی معاف نہیں کروں گا۔ حنزل نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہی مان تو تھا وہ شادی کے بعد بھی کبھی اپنے پچھلوں کے لیے پرائی نہیں ہوئی تھی۔ خیر اب لیٹو، اسون کھانا لے گیا تھا؟ اسے سونے کی ہدایت کرتا وہ کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگا۔ جی۔ فروا ابھی بھی گوں مگوں کی کیفیت میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا بتانا اس کی زندگی خراب کر دے گا یا اس کا نوا کے حالات کو چھپانا۔ حالانکہ ولیمے کے بعد کبھی نوا نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ نوشروہ
80% ٹپکل مردوں جیسی ذہنیت رکھنے والا ہے، جو عورت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، مگر وہ انجان تھی وہ صرف ٹپکل مرد ہی نہیں بلکہ ایک سائیکو مرد ہے۔ کیا میں آج آپ کے ساتھ واک پر جا سکتی ہوں؟ وہ روزانہ صبح جاگنگ پر جاتا تھا، آج نوا کا بھی دل کیا تو اس کے ساتھ جائے۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ زیادہ تر خاموش رہنے لگا تھا، اس کے ساتھ الجھنا بھی کم ہو گیا تھا۔ اسے یہی لگا شاید کچھ بہتری آ رہی ہے۔ میں جاگنگ کروں گا، تم وہاں کیا کرو گی؟ جاگرز کے لیز بند کرتے وہ مصروف سے انداز میں بولا، میں پودوں سے باتیں کر لوں گی، صبح کا وقت انجوائے کر لوں گی، پرندوں کی چہچہاہٹ سن لوں گی۔ دوپٹے اپنے گرد لپیٹتے، اپنے سنیکرز پہنتے وہ سرسری سا اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے لگی۔ نوشیروان نے سیدھے ہوتے ایک نظر دوپٹے کے حالے میں اس کے سبھی چہرے کو دیکھا، یکدم نظریں چراتے وہ اٹھا۔ چلو۔ اپنی عادت کے برخلاف وہ اسے ساتھ آنے کی اجازت دے گیا۔ وہ خوشی خوشی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ پارک لا کر وہ واقعی اس سے ایسے الگ ہوا جیسے بھول گیا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی آیا ہے۔ پارک کے داخلی دروازے سے آتے ہی وہ جاگنگ ٹریک کی جانب بڑھ گیا اور وہ درختوں کی جانب۔ صبح کا منظر اپنی پوری تازگی کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ ہرے بھرے درختوں کو دیکھتے نوا کو لگا کہ آنکھوں کے ذریعے اس کے اندر ٹھنڈک بھر گئی ہو۔ آتے وقت وہ تھوڑا سا کچے چاول ساتھ لے آئی تھی۔ ایک درخت کے قریب اس نے چاول ڈالے، دیکھتے ہی دیکھتے ڈھیروں چڑیا اور کئی پرندے خوراک کی تلاش میں آ گئے۔ نوا یہ منظر دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس وقت چوکے جب پسینے میں شرابور نوشیروان اس کے قریب کھڑا بڑے بڑے پانی کی گھونٹ بھر رہا تھا۔ ہو گیا تمہارا شوق پورا، چلے اب؟ اس کی جانب گردن موڑ کر دیکھا، جو ابھی بھی درختوں اور پرندوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ کبھی کچھ واقعات ہماری زندگی میں ہمیں بہت کچھ احساس دلانے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ وہ واقعہ۔ آپ کو نہیں لگتا وہ صرف ایک بھیانک خواب تھا؟ آپ کو اپنی زندگی کو موو آن کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہماری خوشیوں دوسروں کی خوشیوں میں ہوتی ہے۔ وہ الجھ کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جیسے ان پرندوں کو یہ دانہ ڈال کر مجھے خوشی ملی، ویسے ہی آپ اپنی ممی کو خوشی میں کیوں خوشی نہیں محسوس کرتے؟ اب کی بار وہ اس کے سامنے آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے جیسے کوئی التجا، کوئی خواہش کا اظہار کر رہی ہو۔ جس لڑکی کے لیے آپ نے خود کو اور دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ تو کب کی اس منظر سے آگے بڑھ چکی ہے، مگر آپ نے خود کو اسی منظر میں قید کر لیا۔ اپنے ارد گرد دیکھے، شاید اس صبح کی طرح آپ کی زندگی میں بھی ایک تازہ اور خوشگوار صبح آ چکی ہے، بس آپ کی آنکھوں کے سامنے دھند چھٹنے کی دیر ہے۔ منظر تو بڑا واضح ہے۔ اس کی بات کے برعکس وہ نوشیروان کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ کیا میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم میرے ماضی کو یوں سرعام دہراؤ؟ دانت کچکچا کر وہ آنکھوں میں شدید غصہ لیے بولا۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو زندگی پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس لڑکی کا۔ اس سے پہلے اس کی بات پوری ہوتی دبے دبے انداز میں چلاتے اسے خاموش کر گیا۔ بس واپس چلو۔ غصے سے ایک نظر اسے دیکھتا وہ واپسی کی طرف قدم موڑ گیا۔ نوا نے ایک گہرا سانس بھرتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ وہ جو ماں کے بلاوے پر تھوڑی دیر پہلے ہی گھر میں آیا تھا، ان کا خوشی سے جھلملاتا چہرہ دیکھ کر حیران ہوا۔ اس سے بڑھ کر ان کے الفاظ، کس بات کی مبارک؟ ایک نظر وہی لانچ میں شرمائی سی نوا کو دیکھ کر وہ اور بھی حیران ہوا۔ اس کے اور اس کی ماں کے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے کہ وہ سکون سے اکٹھا بیٹھے، اور اس بات سے وہ بہت اچھی طرح آگاہ تھا۔ ارے تم باپ بننے والے ہو؟ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی وہ اس سے شوق لگا گئیں۔ میکینک انداز میں حیران نظریں گھما کر اس نے نوا کی جانب دیکھا۔ اس کا شرمایا انداز اب اس کی سمجھ میں آیا۔ بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کر کے وہ ہلکا سا محض سر ہلا گیا۔ سامیہ بھی خوشی میں نہ جانے اسے کیا کیا کہہ رہی تھی، وہ کچھ سن نہیں پا رہا تھا۔ شام کی چائے پینے کے بعد وہ اسے باہر جانے کا کہہ کر چابی لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر گاڑی میں بالکل خاموشی رہی۔ نوا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہے یا نہیں۔ خود سے اسے اس بارے میں بات کرتے شرم بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر میں وہ سوال کیے بنا نہ رہی۔ کسی بات سے تو بات شروع کرنی ہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس۔ مختصر جواب نے نوا کو حیران کیا۔ کیا اسے یقین نہیں تھا؟ لیکن کیوں؟ وہ حیرت سے بولی، I don't need any child۔ اس کے جواب پر نوا گنگ سے اسے دیکھنے لگی، جیسے جو اس نے کہا ہے وہ اسے سمجھ نہیں آیا ہو۔ اس بات کا مقصد؟
وہ خود پر ضبط کرتے اس نے ہمت مجتمع کرتے اس سے سوال کیا، سمجھ آئی تمہیں؟ مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، سو ہم ابارشن کے لیے جا رہے ہیں۔ نوا اتنی بڑی بات اس کے اتنے آرام سے کہنے پر غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے بے یقین ہو کہ اس نے سنا ہے وہ غلط ہو۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولی، جیسا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اتنے ہی آرام سے بولا جیسے یہ کوئی بات نہ ہو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ ایک لمحہ بھی سوچے بنا وہ غصے سے بولی، تم کرو گی، اور اگر نہیں کرو گی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری سوچ ہے۔ وہ غصے سے دانت بھینچ کر بولا، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ ہماری اولاد ہے یہ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس سب سے روکے۔ مجھے یقین نہیں کہ یہ میری ہی اولاد ہے۔ اس کی بات سن کر نوا کو لگا کہ وہ برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ بھی کان کھول کر سن لیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر یکدم اس نے گاڑی روکی۔ نوا نہیں جانتی تھی کہ اگلا قدم اتنا بھیانک اٹھائے گا۔ تیزی سے اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے قدرے زور سے اسے دھکا دیا۔ نوا اس سے پہلے ہی اس کے ارادوں کو سمجھتی زوردار دھکے سے گاڑی سے لڑک کر باہر گری، اور وہ ظالم سفاک انسان یہ دیکھے بنا کہ وہ کہاں گری ہے، کس حال میں، تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اسے گرتے دیکھ چند ہی لمحوں میں ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ جب وہ ہوش و خرد سے بیگانہ سڑک پر بے یار و مددگار پڑی تھی، کیسے گری یہ بچی؟ ایک بڑی آواز بہت سی آوازوں میں شامل ہوئی، کوئی گاڑی پھینک گئی، کوئی عینی شاہد بولا، زیادتی کا شکار تو نہیں کہیں؟ ایک اور آواز سنائی دی، پولیس کیس ہے، کسی اور نے مشورہ دینا ضرور سمجھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھیڑ کو چیرتی وہاں آئی، اٹھاؤ اسے، یہ سب کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ وہ گھور کر بولی، ارے بی بی کوئی گاڑی سے اسے پھینک گئی ہے، ہم کیسے اٹھائے؟ پولیس کیس ہے، نہ جانے کیا کر کے آئی ہے۔ کسی اجنبی کی اس سفاک بات نے گویا اس کا دماغ ہی گھما دیا۔ تمہاری بہن اس کی جگہ ہوتی تو کیا یہی بکواس کرتے؟ وہ غصے سے بولی، میں ڈاکٹر ہوں، پلیز خاتون، اب میرے ساتھ مل کر اسے اٹھائے، میں اسے اپنے ہاسپٹل لے جاتی ہوں۔ وہاں موجود چند عورتوں سے مخاطب ہوتے اس نے نوا کو بازو سے پکڑا۔ کوہنیاں سڑک پر رگڑے کھانے کے باعث پھٹ چکی تھی، اور قمیص کے بازو میں بھی چھتڑے اڑے ہوئے تھے، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اور نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں لگی تھی۔ یہ تو معائنے کے بعد ہی معلوم ہونا تھا۔ لمحوں میں اس کے ساتھ کچھ اور مردوں اور عورتوں نے اسے مل کر اٹھایا اور وہ صالحہ کی گاڑی میں ڈالی، جیسے یہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کی اس وقت ڈیوٹی تھی، سڑک پر بھیڑ دیکھ کر وہ لازمی اتر جاتی۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ اپنا فرض سمجھتی تھی ایسی کسی حالت میں وہ اپنے فرائض انجام دے۔ ڈاکٹر کی ڈگری اس نے صرف ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے نہیں لی تھی۔ اپنے عادت کے مطابق اس وقت بھی وہ گاڑی سے باہر آ کے دیکھنے لگی کہ شاید کسی کو اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ اپنے سامنے گری لڑکی کو دیکھ کر وہ معاملے کی نوعیت تو نہیں جانتی تھی، مگر اپنے فرض سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ آنن فانن فیصلہ کرتے اس نے اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور لمحہ ضائع کیے بغیر اسے ہاسپٹل لے آئی۔ تو گائز یہ تھی ہمارے آج کی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ مجھے ضرور بتائیے گا اپنی کمنٹ میں، اور لائک کریے گا، شیئر کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور سبسکرائب کریے میرے چینل کو، اور دیجیے مجھے اجازت اگلے قسط تک کی، جب تک کے لیے خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ۔